अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 5 इशारा सी। पांचवें सफ़े का आज तीसरा इशारा इंशाअल्लाह हम पढ़ेंगे। और आज के सबक में आप सबको खुश आमदीद। QC 2 हमने शुरू किया था सूरतुल फातिहा से, फिर सूरतुल बकरा शुरू की। हिदायत का मजमून था, तीन तरह के ग्रोहों का तज़किरा हुआ, मुत्तकीन, काफिरीन और मुनाफिकीन। फिर कुरान की दावत और आखिर में तज़किरा है आदम अलैहिस्सलाम का, जो सबसे पहले इंसान थे जिनको हिदायत दी गई। ये 5 सफ़ात मुसहफ़ से पहले 5 सफ़ात हमने पोस्ट 2 में कवर करने हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आइए देखते हैं कि इन 5 जो सफ़ात हैं इनके अपने फिंगर्स पर हम कैसे देखेंगे कि अपने दाएँ हाथ को अपनी तरफ करेंगे तो ये 5 इशारात बनेंगे। 5 सफ़ात हैं और हर सफ़े पर 4 इशारात बनते हैं। तो इनका इयादा करेंगे एक दफ़ा इख्तिसार के साथ। पहला सफ़ा था तारीफ़, दुआ, हिदायत, सिफ़ात। सफ़ा नंबर 2 है काफ़िरीन, मुनाफ़िकीन, फ़सादी, दो रुखे। सफ़ा नंबर 3 आग, बारिश, दावत, चैलेंज। फिर इसी तरह सफ़ा नंबर 4 है वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। वईद, मच्छर, गुमराह, कुफर। इसके बाद पांचवा सफ़ा इसके इशारात का इयादा करते हैं। खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। अस्मा की तालीम, अस्मा खलीफा पर सवाल, अस्मा की तालीम, सजदा और इबलीस, फिसलाना और तौबा। इनको भी हम इख्तिसार के साथ याद कर सकते हैं। खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। खलीफा, अस्मा, सजदा, तौबा। आइए तारुफ लेते हैं आज के सबक का। आज के सबक में हम कौन से तीसरा इशारा पढ़ेंगे और है सजदा और इबलीस। इससे पिछली जो आयात गुजरी हैं उनमें भी हमने इस सफ़े पर आदम अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की थी। और इससे पहले अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने और उनको इल्म से नवाजने के बारे में बताया था। और उसके बाद फिर ज़िक्र हुआ था कि अल्लाह ताला ने इनामात के तौर पर आदम अलैहिस्सलाम को का ज़िक्र कर दिया कि उनको कौन से इनामत दिए गए और एक इल्म उनका वस्फ़ था जिसके ज़रिए से उनको फ़रिश्तों पर फ़ज़ीलत दी गई। और आज के इशारे में हम ज़िक्र करेंगे इब्लीस का, जो कि उन्हीं फ़रिश्तों से अलग हो गया था। अल्लाह के उस हुक्म को नहीं माना था उसने और सजदे के हुक्म को उसने ठुकरा दिया था। उसका आज की आयत में तज़किरा होगा। तो ये एक ही वाक़या है। असबाक देखते हैं आज के सबक में, जो आज हम 2 आयतें पढ़ेंगे, आयत नंबर 34 और 35। इसके अंदर तज़किरा है इब्लीस का कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इकराम किया, फ़रिश्तों को सजदा का हुक्म देगा। फ़रिश्तों को सजदा का हुक्म दिया, इसमें आदम अलैहिस्सलाम के लिए बड़ा इकराम है। और फ़रिश्तों के हवाले से जब सजदा का हुक्म दिया गया तो ये बात वाज़िह हुई कि उसमें तकब्बुर और हसद जो है वो शैतानी सिफ़ात में से हैं, कि शैतान ने तकब्बुर और हसद की वजह से सजदा नहीं किया था। तो अल्लाह ताला की नाफ़रमानी कुफ़्र करने और अपने आप पर ज़ुल्म करने की तरफ ले जाती है। किसी भी हुक्म में नाफ़रमानी करें तो इससे कुफ़र और ज़ुल्म की तरफ ले जाती है। और गुनाह की जगहों के करीब भी मत जाओ। यहाँ पर इन आयत से हमारे लिए सबक क्या है कि गुनाह करना तो दूर की बात है, गुनाह की जगहों के करीब भी न जाओ। इन जिस जगह पर गुनाह करने का अंदेशा है उस जगह पर भी जाने से मना फरमा दिया। ये 4 अहम असबाब हैं। इंशाल्लाह आयतों को पढ़ने के बाद हम इन असबाब को देखेंगे तो हमें अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे इंशाल्लाह। तर्जमा और शरह देखते हैं। आज में उससे पहले हम आयत को सुनेंगे। पहली आयत आज के सबक की। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व इज़ क़ुलना लिल मलाइका, व और इज़ जब, और जब कुलना हमने कहा, व इज़ कुलना जब हमने कहा, काला यकूलू से हमने पढ़ा था काला, कालू कुलता कुलतु कुलतुम कुलना हम सब ने कहा। जब हमने कहा, अल्लाह फरमाते हैं लिल मलाइका फरिश्तों से,
हुक्म क्या है, उस जुदू li आदम, मिलाकर पढ़ने के लिए आया है तिस जुदू, लेकिन असल में यह है उस जुदू li आदम, तुम सब सजदा करो। सारदा यसजु से उस जुद, तू सजदा कर, उस जुदू तुम सब सजदा करो, या आदम आदम को। फसजदू, फा सजदू, ये दो टुकड़े हैं, फा अलग है और सजदू अलग है। सजदा सजदू फिल माजी में जमा का सीगा है। तो उन्होंने सजदा किया, बस उन्होंने सजदा किया, इल्ला मगर इबलीस, यानी इबलीस ने सजदा नहीं किया। तो उन सब ने सजदा किया मगर इबलीस ने, यानी इबलीस ने सजदा नहीं किया। अबा, उसने इनकार किया। अबा का माने क्या है, उसने इनकार किया। ये अबा जो है ये फेल है, और फेल के अंदर भी फेल माजी का पहला सीगा है अबा। ये हम आगे पढ़ लेंगे, बल्कि आज के लेसन में शायद आ जाएगा। अबा, अबा उसने इनकार किया, अबा उसने इनकार किया, अबाऊ उन सब ने इनकार किया, जैसे आता है। तो अबा उसने इनकार किया, वाह और इस्तकबरा। इस्तकबरा के जो लफ्ज़ी माना है उससे हमें लफ्ज़ को देखते हुए हमें उसका तर्जुमा तो समझ आ रहा है कि ये तकब्बुर से है। लेकिन ये पैटर्न कौन-सा है, ये भी हमने पढ़ा नहीं है, नेक्स्ट कोर्स में इंशाल्लाह आ जाएगा। अलबत्ता इसका जो मादा है काफ, बा और रा ही आता है। काफ, बा और रा इसका मादा है, और ये भी माज़ी का पहला सीगा है। जैसे अबा पहला सीगा था माज़ी का, जैसे हम कहते हैं नसरा, फ़तहा पहला सीगा होता है, तो ये भी माज़ी का पहला सीगा है दोनों ही। तो वस्तकबा, वाह और इस्तकबरा उसने तकब्बर किया, वाह और काना वो हो गया, मिनल काफिरीन काफिरों में से वो हो गया। और अकाना यकूनु हम पढ़ चुके हैं, काना माज़ी का पहला सीगा है। वकाना और वो हो गया मिनल काफिरीन काफिरों में से। तो यहाँ काफिरीन भी जमा है, या नून से जमा आई हुई है, काफिर की जमा काफिरून और काफिरीन। आयत का पहला हिस्सा है वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। तो सजदा का हुक्म जो है सजदा तो सिर्फ अल्लाह के लिए है, लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम आदम को सजदा करो। यहाँ जिस सजदा का ज़िक्र है वो आदम को ताज़ीम के लिए सजदा किया गया, और इबादत के लिए सजदा नहीं किया गया। लेकिन दूसरी बात को अगर हम ये समझा जाए कि अगर अल्लाह ने आदम को सजदे का हुक्म दिया तो हुक्म भी अल्लाह का ही है, तो ये अल्लाह को ही हकीकत में ये सजदा अल्लाह को ही हो रहा है, जो आदम अलैहिस्सलाम को बज़ाहिर किया गया। तो फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला के हुक्म की इताअत की, तो गोया उन्होंने अल्लाह के हुक्म को मानकर अल्लाह की इबादत की, ना कि आदम की इबादत की। तो इससे हरगिज़ ये समझ नहीं आता है कि आदम की उन्होंने इबादत की। तो इस आयत में ये भी पता चलता है कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कितना बड़ा इकराम किया। तो तसव्वुर ये कि कर सकते हैं हम कि जो हम तमाम आदम की औलाद हैं, तो हमारे बाप, हमारे वालिद आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इतना इकराम किया, तो वो कैसा मंज़र होगा कि जब सब से फ़रिश्ते जो है उनको सजदा कर रहे होंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें किस तरह एज़ाज़ से नवाज़ा है, हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। इल्ला इब्लीस, शैतान ने इनकार किया और तकब्बुर किया। उसने इनकार किया, और दो वजूहत बयान की गई हैं उसके सजदा ना करने की। एक तो उसने इनकार कर दिया सजदा करने से, दूसरा उसने तकब्बुर कर दिया। इससे कि शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम से हसद किया, और फिर जब उसने सजदा ना करने की वजह पूछी गई, तो ये नहीं कहा कि सजदा का हुक्म तो फरिश्तों को दिया गया और मैं फरिश्ता नहीं हूँ, ऐसा नहीं कहा। उसने यह कहा कि मैं आदम से बेहतर हूँ। यहाँ उसने ये नफ़ी नहीं किया कि फरिश्तों को हुक्म दिया गया, मैं फरिश्ता नहीं हूँ, मुझे तो हुक्म ही नहीं दिया गया, ऐसा उसने नहीं कहा, बल्कि वो बात को समझ तो रहा था। लेकिन उसने तकब्बुर किया और उसने हसद करते हुए ये इनकार किया कि मैं उनसे बेहतर हूँ, लिहाज़ा मैं उनको सजदा नहीं करूँगा। तो यानी ये कि उसने तकब्बुर और सरकशी का इज़हार किया और नाफ़रमानों में से हो गया। तो अल्लाह के हुक्म से उसने इनकार कर दिया, तकब्बुर करते हुए, सरकशी करते हुए, तो ये इसकी वजह से वो नाफ़रमानों में आ गया, और वो धुतकार दिया गया। अब सजदा जब किया जाता है तो वो एक आर्ज़ी की अलामत होती है, जैसे फ़रिश्तों ने सजदा किया, तो सजदा ना करना ये तकब्बुर और सरकशी की अलामत होती है। तो अल्लाह ताला को वही पसंद है जो अल्लाह ताला के सामने आर्ज़ी करता है, अल्लाह ताला का हुक्म मानता है। अल्लाह ताला हमें भी तौफ़ीक अता फ़रमाए कि हम भी सजदा ज़्यादा से ज़्यादा हम सजदा करने वालों में से हों। इन फ़र्ज़ नमाज़ तो हम पढ़ते ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हम फ़र्ज़ के साथ-साथ नवाफ़िल की भी कसरत करें, ताकि हम ज़्यादा सजदे करने वालों में से बन जाएँ। क्योंकि ज़्यादा सजदा करने से ज़्यादा आर्ज़ी और इनकिसारी आती है, जो अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह हमें से तो अल्लाह को सजदा करने की अहमियत और फ़ज़ीलत क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इब्न आदम सजदा की आयत पढ़ता है और सजदा करता है, तो शैतान तन्हाई में रोता है और ये कहता है, हाय मेरी बर्बादी! इब्न आदम को सजदा का हुक्म दिया गया और उसने सजदा किया तो उसके लिए जन्नत है, और मुझे सजदा का हुक्म दिया गया, मैंने सजदा नहीं किया तो मेरे लिए जहन्नम की आग।
تو یہ جو سجدہ ہم کرتے ہیں تلاوت کا، قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سجدہ کی آیت آتی ہے اور فوراً طور پر سجدہ کرنا چاہیے، تو اس سے یہ شیطان جو ہے وہ آ، اپنی بربادی کی دعا کرتا ہے کہ ہائے میری بربادی ہے۔ تو ایک مرتبہ ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ عنہ سے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ سے زیادہ سجدہ کیا کرو، یہ بھی سجدہ کی فضیلت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ اللہ کے لیے ایک سجدہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں، اس سے ایک برائی مٹا دیتے ہیں اور اس کے لیے ایک درجہ بلند کر دیتے ہیں۔ یہ ساری جو ہے فضیلت ہے سجدہ کرنے کی، اس لیے فرض کے ساتھ ساتھ نوافل کی بھی ہمیں کثرت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آیت کو دوبارہ دیکھتے ہیں، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ الحمدللہ، آج کے سبق میں پہلی آیت ہم نے مکمل کی، اس کے بعد دوسری آیت شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، قَالَ یقول سے قُلْنَا، یا آدم، اے آدم، اسکن انتا، ملانے کے لیے ہے یا آدم مسکن، یا آدم مسکن آیا ملانے کی وجہ سے، اصل میں ہے اسکن، یہ اسکن جو ہے سکنا یسکنو، سکنا یسکنو، یہ دوارا نصرہ ینصرو سے ہے، اسکن اس سے امر آتا ہے، اسکن تو رہ، انتا، اسکن کے اندر بھی انتا ہے لیکن الگ سے بھی انتا لیا ہے، اسکن انتا رہو آپ، و زوجو کا اور آپ کی بیوی، اسکن تو رہ، انتا تم، و زوجو کا اور تمہاری بیوی، تم اور تمہاری بیوی رہو الجنتا جنت میں، وکلا اور تم دونوں کھاؤ۔ یہاں پر اس آیت میں کچھ ایسے افعال آئیں گے جو ڈول کا معنی دیتے ہیں، دو کا معنی دیتے ہیں، ایسے افعال بھی آئیں گے۔ ہم اس طرح کے افعال پڑھ تو چکے ہیں لیکن ڈول کے ہم نے اس میں نہیں پڑھے ہیں، تو ویسے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ ہم کورس 4 میں پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن یہاں پر ان شارٹ ہم ذکر کر لیتے ہیں۔ وَكُلَا، واو کو میں نے اور کولا، اکالا یا کلو کو فعل ہم پڑھ چکے ہیں، اکالا یا کلو، اکالا اس نے کھایا، یا کلو وہ کھاتا ہے، پھر امر تھا کل تو کھا، کل تو کھا، اسی سے جمع بنایا تھا کلو تم سب کھاؤ، تو کل سنگولر ہے، سنگل کو آرڈر دیا جا رہا ہے کل تو کھا، اور دو کا اشارہ جب ہم ایسے دو کا اشارہ کریں گے، کلا تم دونوں کھاؤ، کلا تم دونوں کھاؤ، کلو تم سب کھاؤ، ٹھیک ہے۔ تو یہ ڈوول کے لیے سیگا ہے، عربی کے اندر دو کے لیے الگ سے بھی ایک سیگا ہوتا ہے، باقی لینگویج میں تو نہیں ہوتا لیکن عربی میں خاص کر ہوتا ہے۔ ایسے ہم جو زمائر ہم نے پڑھی ہیں، ہوا، ہم، انتا، انتم، اس میں بھی آئے گا، وہ بھی ہم ڈیٹیل کسی فور میں پڑھ لیں گے۔ اس طرح سے افعال کے اندر بھی آئے گا، کئی اسماء کے اندر بھی ایسا آئے گا، تو ہم آگے انشاءاللہ پڑھیں گے۔ وَكُلَا اور تم دونوں کھاؤ، تم دونوں کھاؤ، منہا اس سے، منہا اس سے، یعنی جنت سے، راغدن بفراغت، راغدن کیسے کہتے ہیں؟ بفراغت ہو کر کھاؤ، یعنی بالکل آرام و سکون سے تم کھاؤ، کسی قسم کا تمہیں کوئی ڈر خوف نہیں ہے۔ حیثو جہاں سے، حیثو یہ جگہ کے لیے آتا ہے کہ کس ظرف کے لیے آتا ہے، یعنی جگہ کہ کس اس جگہ سے جہاں سے بھی، شئتما تم دونوں چاہو، شئتما تم دونوں چاہو، شاء کا فعل ہم پڑھ چکے ہیں، خافا شاء، تو اس میں تھا شاء اور شاءو، شئتا آپ نے چاہا، شئتو میں نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، تو یہ جو شئتا ہے نا سنگولر ہے، آپ نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، ان دونوں کے درمیان میں ہے شئتما، شئتما، تو ایسے ہو جائے گا، شئتا آپ نے چاہا، شئتما آپ دونوں نے چاہا، شئتم آپ سب نے چاہا، اس طرح سے ہم اشارہ کریں گے، یہ ڈوبل کے لیے آتا ہے، جہاں سے تم دونوں چاہو۔ اس کے بعد ولا تقربا، آیت کا اگلا حصہ ہے وا اور لا تقربا، یہ تقربا یہ بھی دو کا صیغہ ہے،
اور تم دونوں قریب نہ جاؤ، اور تم دونوں قریب نہ جاؤ۔ لا تقرب فعل نہیں میں آتا ہے، نہیں کا صیغہ ہے سنگولر میں، لا تقرب، لا تقربو، اس کے درمیان میں آئے گا لا تقربا، ڈوول کے لیے آئے گا، لا تقرب تو مت جا قریب، اور لا تقربا تم دونوں مت قریب جاؤ، اور لا تقربو تم سب مت قریب جاؤ، یہ بولا ہے۔ فلا تقربا اور نہ قریب جاؤ دونوں، حاضہ شجرہ اس درخت کے، حاضہ شجرہ تھا اس درخت کے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے فتکونا، فتکونا یہ بھی دو کا صیغہ ہے، فا کا معنی ہے فا کا معنی ویسے تو بھی آتا ہے، فا کا معنی پھر ہے، پس آتا ہے، لیکن یہاں پر اس کا معنی تو آئے گا، یا ورنہ تو اس کے معنی میں آئے گا۔ تکونا ہم نے کانا یکونو پھر پڑھا تھا، کانا یکونو پھر مضارع ہے نا، یکونو کے بعد پڑھا تھا یکونونا، پھر ہے تکونو۔ یہ جو تکونو ہے، تکونو سنگولر تھا اور تکونونا جمع کا صیغہ تھا، ان دونوں کے درمیان میں آئے گا فتکو، فتکونا، فتکونا، فتکونا۔ اس کے ان شارٹ میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں پر تکو اصل میں تھا تکونو کے بعد ہے تکونانی اور تکونون ایسے ہوتا ہے، لیکن یہاں پر نون بھی آخر میں گرا ہوا ہے، وہ بھی اس کی کوئی ریزن ہے، آگے کسی فور میں ساری ڈیٹیل ہم پڑھ لیں گے جب وہاں پہ ہم ڈوول کے سیگے پڑھیں گے۔ فتکونا ورنہ تم ہو جاؤ گے من الظالمین ظالموں میں سے، ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ تو آج کے اس آیت کے اندر ہم نے کلا ایک صیغہ دیکھا، شئتما، ولا تقربا اور فتکونا، یہ چار ہے نا اس کی ہم نے دیکھی ڈوول کے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ اس آیت کا پہلا حصہ ہے وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو والد آدم علیہ السلام ہیں ان کو اور حوا علیہ السلام کو یہ اعزاز عطا کیا کہ ان کو جنت میں رکھا گیا، اور جنت کے اندر رہنے کے لیے جو تمام سہولیات تھیں وہ ان کو عطا کی گئیں۔ اب اگرچہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا گیا زمین میں خلیفہ بنانے کے لیے پیدا کیا تھا اللہ نے، جو کہ پچھلے آیت میں ہم نے پڑھ لیا ہے کہ اللہ نے بتایا کہ میں آدم کو زمین میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، لیکن ان کو جنت میں پہلے رکھا گیا اس لیے کہ جنت میں ان کو ان کی تربیت کرنا تھی، اور تربیت کرنے کے بعد ان کو پھر دنیا میں بھیجنا تھا خلیفہ بنانے کے لیے۔ اس میں آدم علیہ السلام کے لیے اور تمام انسانوں کے لیے اشارہ تھا کہ ان کا اصل ٹھکانہ جنت ہے، اس لیے شیطان کی پیروی کر کے اپنے اس ٹھکانے کو ضائع مت کرو، یہ بہت اہم سبق ہے۔ اور یہاں پر یہ بھی ہم نے نہیں کہنا ہے کہ ہمیں جو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، آدم علیہ السلام دنیا میں اس غلطی کی وجہ سے آئے ہیں، تو ایسا ہمیں نہیں سوچنا کسی نبی کے بارے میں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا پلان ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں یہ خلیفہ بنا کر بھیجنا تھا، تو یہ ساری کائنات کو اللہ نے سجانا تھا ایسے ہی، تو اللہ نے یہ ایک ترتیب بنائی، پہلے ان کو جنت میں رکھا، ان کی تربیت فرمائی، اور جو سب سے بڑا سبق دیا گیا یہاں پر وہ یہ تھا کہ شیطان کی پیروی کر کے اس ٹھکانے کو ہم نے ضائع نہیں کرنا، کیونکہ انسان کا جو اصل گھر ہے وہ جنت ہے، اس گھر کہاں پر ہے؟ جنت میں ہے، تو اس گھر کو بنانے کے لیے، اس کو محفوظ رکھنے کے لیے سب سے بڑا کام کیا کرنا ہے کہ شیطان کی پیروی نہیں کرنا۔ ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمین، درخت کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی کھانا تو دور کی بات ہے، اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو جس چیز سے منع کر دیا جائے کہ یہ گناہ کی جگہ ہے تو اس کے قریب بھی نہیں جانا۔ تو آج کے دور میں کون سے ایسی چیزیں کون سے ایسے درخت ہیں جن کے قریب جانے سے روکا گیا ہے؟ آج ہم اپنے دور کے اندر خود سے موازنہ کر سکتے ہیں کہ ہمارے دور میں کون سے ایسے درخت ہیں جن کے قریب جانے سے ہمیں منع کیا گیا ہے، اور ان کے قریب جانے سے ہمارا نقصان ہو سکتا ہے، ہماری جو آخرت کی تیاری ہے اس کے اندر خلل ہو سکتا ہے، اس کے اندر سستی آ سکتی ہے۔ تو وہ آج کا ہے میڈیا ہے، انٹرنیٹ، ٹی وی وغیرہ، میگزین، جو بھی ہے، ان چیزوں میں وقت ضائع کرنے کے بجائے آخرت کی تیاری کے اندر ہمیں لگنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بارے میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔ ترجمہ دیکھتے ہیں دونوں آیتوں کا، آج کی دونوں آیات۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو کہا تم آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ آیت نمبر 35 ہے، اور ہم نے کہا اے آدم تم رہو اور تمہاری بیوی جنت میں، اور تم دونوں اس میں سے کھاؤ جہاں سے چاہو اطمینان سے،
اور نہ قریب جانا اس درخت کے ورنہ تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یہ آیت کا ترجمہ تھا۔ آئیے اسباق کو دوبارہ دیکھتے ہیں۔ یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اکرام کیا فرشتوں کو سجدے کا حکم دے کر، پھر یہ پتہ چلا کہ ابلیس نے انکار کیا تھا تو وہ تکبر کی وجہ سے کیا تھا اور حسد کی وجہ سے کیا تھا، تو یہ شیطان کی صفات ہیں کہ شیطان نے ایسا کیا۔ اور نافرمانی، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، یہ انسان کو کفر، یعنی کفر کا مطلب کیا ہے؟ نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے اور ظلم کی طرف لے جاتی ہے۔ اور دوسری اہم بات کیا ہے کہ یہاں گناہ کی جگہوں کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ آئیے ان آیات کو پڑھنے کے بعد ہم تصور احساس کے ساتھ جب ہم مطالعہ کریں گے تو پھر ہم دعا کریں گے یا اللہ ہمیں جنت کو میری آخری منزل بنا دے اور مجھے ہر قسم کی برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے جنت کو آخری منزل بنا دے، آمین۔ آئندہ زندگی کا پلان کیا کرنا ہے کہ میں بری چیزوں اور بری جگہوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، کیونکہ انسان کی زندگی کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے جو وقت ملتا ہے اس کو وقت کو قیمتی بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اسماء اور افعال دیکھتے ہیں آج کی آیت کے اندر۔ زوج، زوج جمع ہے، زوج یہاں پر سنگولر استعمال ہوا ہے اور اس کی جماعت ہے ازواج۔ ویسے زوج کا جو لفظ ہے یہ دونوں معنی میں آتا ہے، عام طور پر یہ شوہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور بیوی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بیوی کے لیے ٹپیکلی ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، زوجتن۔ بیوی کے لیے زوجتن کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم اس کو عام طور پر مذکر کے طور پر ہی زوج کو لیتے ہیں، کیونکہ اس کے برعکس مؤنث میں زوجتن آتا ہے، اس لیے ہم اس کو مذکر کے طور پر لیتے ہیں۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو یہ دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، اگر کسی جگہ ایسا آ جائے تو آپ اس کو دونوں معنی میں ہی استعمال کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن اب اس کے مقابلے میں اور کوئی نہ ہو تو پھر اس کو آپ مذکر ہی استعمال کریں۔ الجنہ، جنات اس کی جمع آتی ہے۔ شجرہ، درخت کو کہا جاتا ہے، اشجار اس کی جمع ہے۔ اور اس کے بعد ہیں افعال، افعال میں تین حرفی افعال میں جو صحت مند ہے وہ کون سے ہیں؟ سجدہ یسجدو، ایک کسی وان میں پڑھا تھا، سجدہ یسجدو اسجد، ساجد مسجود اور سجود، یہ باب ناصرہ سے آتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہے سکن یسکن، یہ بھی ناصرہ سے ہے۔ سکنا وہ ٹھہرا، وہ رہا، اس نے رہائش اختیار کی۔ سکن یسکن اسکن، ساکن ڈیش اور سکن، ڈیش کا مطلب ہے کہ اس کا اسم مفعول استعمال نہیں۔ اس کے بعد پھر ہے ولا تقربا، قریبا یا قرابو، سامیہ سے آتا ہے قریبا یا قرابو، اقرب، قریبن، یہاں قریبن اسم فاعل اس کا استعمال ہوا ہے۔ اسم فاعل کا ایک ساؤنڈ جیسے فاعلن کا ہے، اس طرح کریم، قریب اور رحیم اور بھی اس طرح کے کچھ افعال ہیں ایسے آئیں گے جن کا اسم فاعل اس ساؤنڈ پر آتا ہے۔ یہ اس ساؤنڈ کے جو اسم فاعل ہیں ان کا ڈیٹیل میں نا انشاءاللہ اس کو ہم پڑھ لیں گے کسی فور میں۔ ظالم یظلم، ضرب یضرب کا پیٹرن ہے۔ یہ تین حرفی افعال تھے جو ہم نے اب تک سیکھے ہیں۔ اب اس میں جو کمزور ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ کمزور حرف ہے ابا، ابا یا ابا، ابا یا ابا، یہ سعا یسعا سے آتا ہے، سعا یسعا ایک فعل ہے، ابا یا ابا اس کے ساؤنڈ پر آئے گا۔ اور یہ دونوں کیٹیگریز اس میں آتی ہیں، حمزہ والا بھی ہے اور کمزور بھی ہے۔ حمزہ بھی اس میں آ رہا ہے مادہ میں اور یا بھی آ رہا ہے، تو لہٰذا حمزہ بھی ہے کمزور بھی ہے، دونوں کیٹیگریز آئیں گے۔ ابا یا ابا، ابا یا ابا، ایبا، ایبا، آبن بیون ایباؤن، ابا اس نے انکار کیا۔ وکلا، اکل یاکل، کل آکل مأکول اور اکل یہ نصر ینصر باب ہے۔ اور آمارا یا امرو کی طرح، آمارا یا امرو، اخذ یا خذو، اکل یا اکلو، ہم نے سیم ساؤنڈ پر فال پڑھ لیا۔ اکلا اس نے کھایا۔ شئتما، شاء فعل ہم پڑھ چکے ہیں، خافہ کی طرح، شین یا حمزہ دونوں کیٹیگریز اس میں ہیں، حمزہ بھی ہے اور یا بھی ہے، تو اس کو ہم حمزہ والا بھی کہیں گے اور کمزور بھی کہیں گے۔ تو شاء، یشاء، شاء، شائن، مشیئن اور مشیئتن اس کا مصدر استعمال ہوتا ہے۔ خافا شاء ہم نے پڑھ لیے تھے، یہ دونوں کا جو باب ہے وہ سامع ہے۔ ایک یہاں پر ہمیں فعل سے شروع میں نظر آیا تھا، اس کو ہم نے کہا تھا ابا، با فعل کے بعد دوسرا فعل ہم دیکھتے ہیں، ہم نے اکالا جیسے پڑھا ہے، تو اکالا کو ہمیں تو ناصر نظر آ رہا ہے واضح طور پر، تو خافہ کا جو باب ہے
बाकायदा सीन है, ये सामिया है। खौफ या खुवाफू था, समय यस्माउ के साउंड पर, इस तरह से शाह भी है। इस तरह से जो सा यसआ है, ये किस बाब से आएगा? ये बाब है, ठीक है, दोबारा बाब। तो आइए आगे देखते हैं, आगे वाला। इसके बाद और कोई फेल ऐसा नया नहीं है। काना यकून और काला यकुलु, तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं हमें ये। ऐसा है कि ये तकरीबन हर 2-3 लाइनों के बाद काला, काना में से कोई ना कोई फेल कुरान पाक में इस्तेमाल हुआ है। ये सबसे ज़्यादा कुरान पाक में इस्तेमाल होने वाले जो अफ़ाल में से है, काला और काना है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ हमारा आज का जो सबक है, कुरान का हिस्सा, उसमें मुकम्मल हुआ। आइए कुरान समझिए आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा नंबर 5 इशारा सी। ग्रामर में आज हम 2 नए अफ़ाल सीखेंगे, रज़िया, नसिया, और इसके साथ इसी साउंड पर आते हैं खाशिया और लाक़िया। तो कुरान पाक में इनका जो इस्तेमाल है वो हमारे सामने काउंटिंग नज़र आ रही है, 64, 36, 48 और 39 टाइम यूज़ हुआ है कुरान पाक में। तो ये एक ही साउंड पर आते हैं, रज़िया, नसिया, खाशिया और लाक़िया। तो इनका माज़ी का ये पहला सीगा है, तो हमें इसको देखते हुए नज़र तो आ रहा है कि ये कौन से बाब से हो सकता है। क्योंकि सेकंड लास्ट पर जो ज़ेर है वो सिर्फ़ सामिया में आती है, बाकी ज़राबा, नसरा और फ़तहा में नहीं आती। आइए देखते हैं इन अफ़ाल को। अब तक हमने जो अफ़ाल पढ़ लिए थे कमज़ोर में, वहाबा, वादा, काला, ज़ादा, दा, हदा, ज़न्ना और ज़ल्ला। फिर हमने सामिया के अंदर ख़ाफ़ा और शाह पढ़ लिया था, और एक हमने राज़िया पढ़ना है। ठीक है, राज़िया आज हम पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। तो ये अफ़ाल के कोड्स हैं। वहाबा का वाव हा लिखा होगा कोड, दाल, आइन, काफ, अलिफ, ये सारे कोड्स हैं। कोड का मतलब ये है कि जब कोई फ़ेल इन्हीं के साउंड पर आता है, ये कमज़ोर अफ़ाल में कोड की हमें ज़रूरत पेश आती है। अलबत्ता ये जो सेहतमंद अफ़ाल है उसमें ये ज़रूरत पेश नहीं आती है। तो जब भी कहीं कोई ऐसा फ़ेल आ जाता है जो इनमें से किसी के साउंड पर आता है, तो उनके शुरू में हा दाल लिखा हो जैसे, तो वो हदाया हदी की तरह होगा। ज़ा अलिफ लिखा हो तो मतलब ये है कि ये ज़्यादा की तरह है। वाव आइन लिखा हो तो ये वादा की तरह है। तो ये कोड्स का मतलब ये है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये इब्तदाई बातें थी। आइए सीखते हैं राज़िया। राज़िया का माना वो राज़ी हुआ। राज़िया वो राज़ी हुआ। इसमें कमज़ोर हरफ या है, रा, द्वाद और या, ये इसके अंदर हरूफ हैं। 3 हरफ भी अफ़ाल में से है, और इसके अंदर ये भी है कि या कमज़ोर हरफ है, देखिए। जैसे हमने कहा था कि कमज़ोर हरफ जैसे कभी शुरू में आते हैं, कभी दरमियान में, कभी आखिर में। यहाँ पर आखिर में इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए मशहूर जुमला हमने याद किया था, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु। ये दोनों के अंदर ये फ़ेल इस्तेमाल हुआ, रज़िया और रज़ू जो है, ये दोनों माज़ी के सीगे इस्तेमाल हुए। आइए फ़ेल को सीखते हैं। राज़िया, राज़िया, जैसा कि मैंने कहा था, ये बाब सामिया से है, चूँकि इसके माज़ी में सेकंड लास्ट पर ज़ेर है, सामिया, तो बाब सामिया से ही इसका साउंड है। राज़िया वो राज़ी हुआ। साथ से इशारे करें, प्रैक्टिस करते हैं। रज़िया, रज़ू, रज़ीता, रज़ीतु, रज़ीतुम, रज़ीना। राज़िया वो राज़ी हुआ, रज़ू वो सब राज़ी हुए, रज़ीता आप राज़ी हुए, रज़ीतु मैं राज़ी हुआ, रज़ीतुम आप सब राज़ी हुए, रज़ीना हम सब राज़ी हुए। इस एतबार से बाकी ये आखिर के अंदर जो ता, तू, तुम, ना का इज़ाफ़ा माज़ी में है, वैसे ही है। बाकी राज़िया से रज़ू बना है, इसका जमा, रज़ौ नहीं आएगा, ठीक है? ये बात आपको पहले भी शायद बताई थी कि जैसे हमने दआ का फ़िल पढ़ा था, हदा का फ़िल पढ़ा था, उसके अंदर जो सिंगुलर था, वाहिद था उसमें, वाहिद के अंदर आखिर में जब साउंड आता है अलिफ का या आ का साउंड आता है, तो उसमें जमा जब बनेगा वो ज़बर से बनेगा। जैसे दआ से दाऊ बना था, हदा से हदऊ बना था, और जज़ा से जज़ऊ, और इस तरह से हमने तला से तलऊ पढ़ा था। ठीक है जी। तो ऐसे ही राज़िया से रज़ू बनेगा, चूँकि राज़िया सिंगुलर तो है, इसके बाद इसके आखिर में अलिफ का साउंड नहीं आ रहा, तो हम इसको रज़ू पढ़ेंगे, यानी पेश से इसका बनाएँगे। अगर अभी बोलचाल में इसका प्रैक्टिस करते हैं। हल राज़िया, क्या वो राज़ी हुआ? हल राज़िया, क्या वो राज़ी हुआ? नाम राज़िया, जी हाँ, वो राज़ी हुआ। जी हाँ, वो राज़ी हुआ। हल रज़ू, क्या वो सब राज़ी हुए? जमा का सीगा है। जी, क्या वो सब राज़ी हुए? नाम रदू, जी हाँ, वो सब राज़ी हुए। तो यहाँ तक जो है वो आप किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, किसी एक बंदे के बारे में बात की या ज़्यादा लोगों के बारे में बात की। अब इसके बाद हम आपस की बात करेंगे, एक-दूसरे से बात करेंगे, मुकालमा होगा।
हल रज़ीता, क्या आपने आप राज़ी हुए? नाम रज़ीतु, मैं राज़ी हूँ। जी हाँ, मैं राज़ी हुआ। ता का जवाब तू से आ जाएगा। हल रज़ीतुम, क्या आप सब राज़ी हुए? नाम रज़ीना, जी हाँ, हम सब राज़ी हुए। तो ये सेम वही तरीका है अरबी बोलचाल का जो हम पिछले अफ़ाल के अंदर पढ़ कर आए हैं। ता का जवाब तू से आएगा और तुम का जवाब ना से आएगा। ठीक है? अगर नेगेटिव बनाना हो तो फिर मा का इस्तेमाल कर लेंगे माज़ी में और मुज़ारे में ला का इस्तेमाल करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए देखते हैं इसका बाप कौन-सा आता है? आसान है, राज़िया यहाँ पर भी नहीं आ सकता, न नसरा में भी नहीं आ सकता, ज़राबा में नहीं आ सकता, तो सामिया से आएगा राज़िया यरज़ा, रज़िया यरज़ा। बाप सामिया से हो जाएगा। यरज़ा जो है बेसिकली इसको समझने की ज़रूरत है कि यरज़ा ये फ़िल मुज़ारे तो है लेकिन सामिया के साउंड पर कैसे है? ये चीज़ यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं। यरज़ा असल में है यरज़ायु, यस्माउ की तरह है, यस्माउ की तरह आता है। लेकिन यहाँ पर ये जो ज़ाद है, इसके ऊपर ज़बर है, तो ज़बर अपने बाद अलिफ चाहता है, या नहीं चाहता। ज़बर का जो ज़्यादा उसको अच्छा लगता है, वो अलिफ अच्छा लगता है, इसलिए वो या को अलिफ से बदल दिया, या को अलिफ से बदल दिया है। चूँकि हम कमज़ोर अफ़आल के बारे में पढ़ चुके हैं कि ये कभी तो गायब हो जाते हैं और कभी एक-दूसरे से बदल कर आते हैं। यहाँ पर मुज़ारे के अंदर ये जो या था, ये अलिफ से बदला हुआ है। यहाँ पे क्या है? अब अगर पूछा जाए कि मुज़ारे का जो यरज़ा है, इसके अंदर कितने हुरूफ हैं? तो आप ये कहेंगे कि यरज़ा के अंदर एक या है, एक रा है, एक ज़ाद है और एक अलिफ है। या नहीं है मुज़ारे के अंदर। मुज़ारे में या लिखने में आ रहा है लेकिन पढ़ने में नहीं आएगा। तो असल में ये 4 हरूफ हैं, या, रा, ज़ाद और अलिफ। ठीक है? चूँकि मुज़ारे के अंदर जो या था ना, वो अलिफ से बदला हुआ है और कमज़ोर अफ़आल बदलते रहते हैं एक-दूसरे से, कभी या वाव से, कभी वाव या से एक-दूसरे से बदलते रहते हैं। यहाँ पर भी या अलिफ से बदला हुआ। आइए देखते हैं इसके मुज़ारे को यरज़ा। यरज़ा वो राज़ी होता है, यरज़ौना वो सब राज़ी होते हैं, तरज़ा आप राज़ी होते हैं, अर्ज़ा मैं राज़ी होता हूँ, तरज़ौना आप राज़ी होते हैं, नर्ज़ा हम सब राज़ी होते हैं। तो यहाँ पर आपने मुज़ारे में देख लिया कि वही बात जो हमने माज़ी में डिस्कस की थी वो यहाँ पर आ चुकी है। यरज़ा है माज़ी में, आखिर में अलिफ का साउंड आ रहा है, आ का साउंड आता है आखिर में, तो हम इसको जमा जब बनाएँगे तो जमा ज़बर से बनेगी। यरज़ा, यरज़ौना आया है, तो आपके ऊपर पेश नहीं आया, ज़बर आया है। ठीक हो गया? तो वाहिद में जब आखिर में अलिफ का साउंड आ रहा हो तो जमा जब बनाते हैं तो वो ज़बर से बनाते हैं, पेश से नहीं बनती। तो मुज़ारे को दोबारा करते हैं, यरज़ा, यरज़ौना, तरज़ा, अर्ज़ा, तरज़ौना, नर्ज़ा। ठीक है जी। अरबी बोलचाल में इसका प्रैक्टिस करते हैं, हल यरज़ा, इशारा करें, हल यरज़ा, क्या वो राज़ी होता है? नाम यरज़ा, जी हाँ, वो राज़ी होता है। हल यरज़ौना, क्या वो सब राज़ी होते हैं? जमा का सीगा है। नाम यरज़ौना, जी हाँ, वो सब राज़ी होते हैं। यानी कि इसमें सेम ही आंसर आ जाएगा। इसके बाद जब हम शुरू करेंगे बात आपस की, उसमें आ गया हल तरज़ा, क्या आप राज़ी होते हो? तो क्या जवाब देंगे? नाम अर्ज़ा, जी हाँ, मैं राज़ी होता हूँ। हल तरज़ौना, क्या आप सब राज़ी होते हैं? नाम नर्ज़ा, हम सब राज़ी होते हैं। जी, हम राज़ी होते हैं। तो अगर हमने इसको नफ़ी बनाना हो तो फिर इसके नाम की जगह पर ला लगा देंगे, चूँकि ये मुज़ारे है और मुज़ारे में नफ़ी करने के लिए ला का इस्तेमाल करते हैं। हल तर्ज़ा अगर कहा जाए तो वो अगर से नफ़ी में जवाब देना चाहे तो वो क्या कहेगा? ला, ला न या जो ला का इशारा है, ला अर्ज़ा, मैं राज़ी नहीं होता हूँ, मैं राज़ी नहीं होता हूँ। ला नर्ज़ा, हम सब राज़ी नहीं होते हैं, हम सब राज़ी नहीं होते हैं। तो जब भी हम इस जुमले का तो इस्तेमाल जो हम उर्दू में हम अपने यहाँ करते ही रहते हैं, इस जुमले का इस्तेमाल आम तौर पे करते रहते हैं। हम कहते हैं कि हल तर्ज़ौना, क्या आप सब राज़ी हैं? मुआशरे के अंदर हमारे यहाँ फैमिलीज़ में जब कोई बात होती है तो हम कहते हैं, क्या आप सब राज़ी हैं इस बात पे? तो फैमिली वाले कहते हैं, ला नर्ज़ा, हम सब राज़ी नहीं हैं, हमें ये बात मंज़ूर नहीं है। तो ये वहाँ पे ला नर्ज़ा आ जाता है, ठीक है? तो राज़िया फ़ेल से, अल्हम्दुलिल्लाह।
राज़िया यरज़ा, अब हम फ़िल अमर कैसे बनाएँगे? इसका वही तरीका जो हम पीछे पढ़ते आए हैं। राज़िया यरज़ा में तरज़ा से अमर बनता है, अंता वाले से। अमर में 2 ही काम करने होंगे, एक तो शुरू में हम जो फ़िल मुज़ारे की अलामत है, ता है यहाँ पर, तो उसको गिरा देंगे और आखिर को साकिन कर देंगे। तो ये बनेगा, तरज़ा में ता हटा दिया और आखिर को साकिन किया। तो साकिन जब करेंगे आखिर को, तो याद रखें कि फिर पीछे रह जाता है रा और दाद, ये रह जाता है। क्या रह जाता है? आखिर जो था, जैसे ताज़ा में आखिर में या अलिफ से बदला हुआ है, तो अलिफ वहाँ से गिर गया, तो बाकी क्या रह गया? रा शुरू में साकिन रह गया और दाद रह गया, जिस पर सिर्फ ज़बर है। तो ये पढ़ना मुश्किल है, तो लिहाज़ा हम क्या करेंगे, इसके शुरू में हमज़ा का इज़ाफ़ा करना है। शुरू में हमज़ा का इज़ाफ़ा करेंगे ताकि पढ़ना आसान हो जाए। तो फ़िल अमर होगा इरदा, फ़िल अमर क्या है? इरदा, तू राज़ी हो जा, इरदा, तू राज़ी हो जा। तो इर्दा में ये हमने जो फ़िल अमर के अंदर लगाया है, हमज़ा लगाया है, तो ये हमज़ा भी हमने ज़ेर वाला लगाना है, ये याद रखें। ज़ेर वाला हमज़ा इसलिए लगाना है कि ये राज़िया यरज़ा बाब सामिया से आता है, तो सामिया यस्माउ का फ़िल अमर कैसे आता है? सामिया यस्माउ इस्मा, इस्मा क्या आएगा? सामिया का फ़िल अमर आता है इस्मा, ठीक है जी? इस्मा आता है, तो वो हमज़ा ज़ेर वाला है, ठीक है? यहाँ पर भी हमज़ा हमने ज़ेर वाला लगाना है। इस्मा, इर्दा, तू राज़ी हो जा। आइए फिर हम करते हैं इर्दा, इर्दाऊ, ला तरदा, ला तरदाऊ, इर्दा, तू राज़ी हो जा, इर्दाऊ, ला तरदा, ला तरदाऊ, तुम सब मत राज़ी हो जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए फ़िल अमर के बाद हम सीखते हैं इस्म फ़ाइल रादिन, क्या है? रादिन, मर्ज़ियुन, रिज़ाउन। रादिन राज़ी होने वाला, मर्ज़ियुन जिससे राज़ी हो हुआ जाए, और रिज़ाउन आएगा राज़ी होना, रिज़ाउन राज़ी होना। तो रादिन अगर इसको हम फ़ाइलुन के साउंड पर बनाएँ तो ये असल में ऐसे बना था, रादियुन है। ये क्या है? रादियुन है, फ़ाइलुन का साउंड पर आता है, तो रादिन बन गया है। ये भी इसकी कोई कंडीशंस होती हैं, बहरहाल इसको हम रादिन पढ़ेंगे डबल ज़ेड के साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए मुअन्नस सीखते हैं। राज़िया फ़िल हमने पढ़ा था राज़िया, तो राज़िया माज़ी है, तो उसके आखिर में क्या करना है? फिर ता साकिन का इज़ाफ़ा हम यहाँ पर करेंगे, राज़ियत। ये यहाँ पर जो आखिर में कमज़ोर हर्फ था, राज़िया में या कमज़ोर हर्फ है, तो वो बाकी रहेगा, उसको नहीं गिराएँगे। राज़िया से राज़ियत, राज़िया वो राज़ी हुआ और राज़ियत वो औरत राज़ी हुई। तो तर्ज़ा और तर्ज़ा ये दोनों सेम आएँगे। आइए सीखते हैं इसका टेबल पूरा सीखते हैं, ठीक है? टेबल दोहराते हैं। राज़िया वो राज़ी हुआ, रज़ू वो राज़ी हुए, रज़ीता, रज़ीतु, रज़ीतुम, रज़ीना। यरज़ा फिर मुज़ारे यरज़ा, यरज़ौना, तरज़ा, अरज़ा, तरज़ौना, नरज़ा। इर्ज़ा, इर्ज़ौ, ला तर्ज़ा, ला तर्ज़ौ, राज़िन, मर्ज़ियुन, रिज़ाउन। मुअन्नस कैसे पढ़ा था? हुआ राज़िया, हिया राज़ियत। हुआ राज़िया का तर्जुमा क्या होगा? वो राज़ी हुआ। हिया राज़ियत, वो औरत राज़ी हुई। हुआ यरज़ा, वो मर्द राज़ी हुआ। हिया तर्ज़ा, वो औरत राज़ी। हुआ यरज़ा, वो मर्द राज़ी होता है या होगा। हिया तर्ज़ा, वो औरत राज़ी होती है या होगी। तो वो बाएँ हाथ से इशारा होगा मुअन्नस के लिए। आइए इसका सीखते हैं 6 चाबियाँ। राज़िया, यरज़ा, इर्ज़ा, रादिन, मर्ज़ियुन, रिज़ाउन। तो ये 6 चाबियाँ हैं इसकी, माज़ी की, मुज़ारे और फ़िल अमर, बाकी 3 इसमें अस्मा आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अब राज़िया के साए पर आने वाले कुछ और अफ़आल हैं, उनको भी सीखते हैं। राज़िया हम सीख चुके हैं, इसी के साउंड पर सेम आएँगे कुछ और अफ़आल। राज़िया, यरज़ा, ये हम 6 चाबियाँ कर चुके हैं। अब देखें नसिया। नसिया का मतलब है वो भूल गया। नसिया वो भूल गया, निस्यान से है, निस्यान हम जानते हैं कि हम कहते हैं इसको निस्यान की बीमारी है, यानी इसको भूलने की बीमारी है। तो नसिया वो भूल गया, इसको हम टेबल में इस्तेमाल करते हैं। तो नसिया, यनसा वो भूल जाता है, इंसा, नासिन, मनसियुन, निस्यान।
تو رازیہ کی طرح نسیہ بھی ہے، جیسے رازیہ یرضا اس کا باب سمیہ ہے، تو نسیہ کا باب بھی سمیہ ہے، نسیہ ینسا۔ اس طرح سے ایک اور فعل ہے خشیہ، خشیہ وہ ڈرا، خشیہ وہ ڈرا، تو خشیہ آئے گا ڈرنے سے، خشیہ وہ ڈرا، یخشا وہ ڈرتا ہے، اخشا تو ڈر، خاشن ڈرنے والا، مخشیون جس سے ڈرا جائے، اور خشیتن ڈرنا، خشیتن ڈرنے کے معنی میں ہے خشیت، خشیہ یخشا سمع یسمع سے ہے یہ بھی۔ ایک اور فعل ہے لاقیہ، لاقیہ وہ ملا، ملاقات کرنے سے ہے لاقیہ، لاقیہ وہ ملا، یلقا وہ ملتا ہے، القا تو مل، لاقن ملنے والا، ملقی وہ جس سے ملا جائے، اور لقاء ملنا۔ ہم عام طور پہ عربی کے اندر جب بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں الی اللقاء، کیا مطلب الی اللقاء کا، کہ پھر ملیں گے، اردو میں اس کو ترجمہ کہتے ہیں پھر ملیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو انگلش میں بھی اس کو اسی طرح سے کچھ الفاظ یوز کرتے ہیں، ہم پھر ملیں گے، ٹھیک ہے، سی یو اگین لیٹر، اس طرح سے۔ تو یہ عربی میں ہے الی اللقاء کا لفظ والا۔ تو لاقیہ، خاشیہ، نسیہ یہ بھی رازیہ کی طرح ہیں، ان تینوں کے بھی جو باب ہے وہ باب سمیہ ہے، ایک ہی ساؤنڈ آتا ہے۔ آج ہم نے رازیہ کی طرح کچھ رازیہ سیکھا، اور نسیہ، خاشیہ، لاقیہ، تین افعال اور سیکھ لیے، تو ٹوٹل ہم نے 4 افعال آج سیکھ۔ تو آئیے ہم گرامر کے اندر کچھ کوشچنز ہیں، عربی بنانا ہے رازیہ نسیہ کی طرح۔ ہم سب راضی ہوئے، وہ سب بھول گئے، یہ 2 جملوں کو اکٹھا کیا گیا یہاں پر۔ ہم سب راضی ہوئے، رضیہ سا وہ راضی ہوا، رضو وہ سب راضی ہوئے، رضیتا رضی تو میں راضی ہوا، رضی تم آپ سب راضی ہوئے، رضینا ہم سب راضی ہوئے۔ ماضی کا صیغہ ہے تو اس میں آئے گا رضینا، رضینا ہم سب راضی ہوئے، رضینا ہم سب راضی ہوئے۔ دوسرا جو سینٹینس ہے وہ سب بھول گئے، ناسیہ سے آپ لے لیں گے اس کو، ناسیہ وہ بھولا، اور نسو وہ سب بھول گئے، نسو وہ سب بھول گئے، کیونکہ ینسونا اگر جمع آ جائے تو پھر وہ سب بھولتے ہیں ہوگا نا، یہ نسو آئے گا، نسو، ٹھیک ہے، نسو وہ سب بھول گئے۔ اس کا دوسرا جو سوال ہے اردو میں ترجمہ کریں، ینسونا انفسہم۔ اب ینسا، نسیہ وہ بھولا، ینسا وہ بھولتا ہے، ینسونا وہ سب بولتے ہیں، انفسہم اپنے آپ کو، انفسہم اپنے نفسوں کو ترجمہ ہے، لیکن یہ کہ محاورتاً اس کو ہم پڑھیں گے، وہ بولتے ہیں اپنے آپ، وہ بولتے ہیں اپنے آپ کو۔ دوسرا سینٹینس اس میں آ رہا ہے ارضا ان ابنی کا، ارضا فعل امر ہے، راضی ارضا سے، ارضا تو راضی ہو جا، ارضا تو راضی ہو جا، ان کا من ہے سے، ابنی کا اپنے بیٹے، ابن کہتے ہیں بیٹے کو، اور کا تیرا، یہ 2 ٹکڑے ہوں گے، اپنے بیٹے سے، ٹھیک ہے جی، اپنے بیٹے سے۔ تو دوسرا اس میں تیسرا سوال ہے عربی میں ہاں میں جواب دیں، حل رضیتم، حل رضیتم کیا آپ سب راضی ہوئے، تو تم کا جواب نا سے آ جائے گا، نام رضینا جی ہاں ہم سب راضی ہوئے۔ تو چوتھا سوال ہے عربی میں نفی میں جواب دیں، حل تنسا اللہ، حل تنسا یہ ہے نا، نسیہ ینسا تنسا، تنسا حل تنسا کیا آپ بھول گئے ہو، یا کیا آپ بھولو گے یا بھول جاؤ گے، اللہ اللہ کو، آپ اللہ کو بھول جاؤ گے، تو جواب میں کیا کہیں گے، لا، چونکہ یہ نفی کرنا ہے، یہاں کہا گیا کہ نفی میں جواب دینا، تو اس میں لا کا استعمال کریں گے، لا انسا، لا انسا، ٹھیک ہے، لا انسا اللہ۔ تو یہ چاروں سوال تھے جو ہم نے اب تک گرامر میں پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد کچھ ٹیبل ہیں، راضیہ ناسیہ کی طرح خاشیہ کا ٹیبل، یہ بھی ہم نے ورک بک کے اندر لکھنا ہے، اس طرح سے فعل ماضی، مضارع، فعل امر نہیں جو ہم نے پڑھے ہیں راضیہ ناسیہ سے، اسی طرح سے ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے خاشیہ کی، خاشیہ وہ ڈرا۔ 6 چابیاں ہم آلریڈی کر چکے ہیں، تو باقی ٹیبل جو ہے نا 6 چابیوں کی مدد سے ہم نے بنانا ہے۔ الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے گرامر کا حصہ اس کا مکمل ہوا۔ آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے، کوس 2 صفحہ نمبر 5 اشارہ ڈی۔ اس 5ویں صفحے میں آج ہم چوتھا اشارہ پڑھیں گے،
اور اس میں ہم چند آیات مزید پڑھیں گے، اور اس میں ہمارا آج کا سبق کا آخری قرآن کا حصہ ہوگا۔ 5 سوال ہم نے پڑھ لیے ہیں قرآن پاک میں، اور ہدایت کا مضمون تھا، آخر میں ابھی آدم اسلام کا تذکرہ ہے، بس پہلے انسان جن کو ہدایت دی۔ آئیے اپنے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں۔ آج کا ہمارا آخری جو اشارہ ہے اسلانا اور توبہ، تعارف لیتے ہیں۔ اس سے پچھلی آیات کے اندر بھی آدم اسلام کا تذکرہ ہے، اور بتایا گیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جاؤ، اس سے منع کیا گیا تھا۔ تو اب یہ کہ شیطان نے ان کو کس طرح سے پھسلایا، اور اللہ نے ان کی توبہ کو کیسے قبول کیا، وہ اس کا تذکرہ ہوگا انشاءاللہ آج کی آیت میں، اور کچھ تذکرہ ہوگا نیکسٹ آنے والی آیت۔ اسباق آج کی آیت کے اندر بہت اہم ہے، انشاءاللہ آیت پڑھنے کے بعد ہمیں وہ معلوم ہو جائیں گے صحیح طرح سے۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے ہر لائن میں 2 یا اس سے کم نئے الفاظ ہیں اوسطاً، لیکن کسی جگہ زیادہ بھی ہیں، تو اس لیے ہم اوسطاً کہتے ہیں کہ اس سے زیادہ بھی کم بعض دفعہ ہو جاتے ہیں۔ تو آیت کی پہلے آیت سنتے ہیں، آیت نمبر 36 اور 37 ہم پڑھیں گے آج کے سبق میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ صدق اللہ علیہ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمَا یہ 3 ٹکڑے ہیں اس میں، پس ازلہ اس نے پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، ہما ان دونوں کو، یہ ڈبل کے لیے ضمیر ہے، ہم آگے اس کی ڈیٹیل پڑھ لیں گے۔ ہوا سنگولر کے لیے ہے، اور ہم سب کے لیے ہے، درمیان میں ہما آتا ہے، وہ دونوں۔ فَأَزَلَّ، یہ ازلہ جو ہے یہ فعل ہے، اور یہ فعل بھی ماضی کا ہے، پہلا صیغہ ہے، یہ پیٹرن ہم نے پڑھا نہیں، آگے انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ ماضی کا پہلا صیغہ ہے، فَأَزَلَّهُمَا، پس پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے پھسلا دیا، انہا، یہ ہما ابھی ہم بتا چکے ہیں کہ ہما دونوں کے لیے آتا ہے، انہا اس سے، اس درخت کے بارے میں پھسلا دیا، فَأَخْرَجَهُمَا، فَأَخْرَجَهُمَا یہ بھی 3 ٹکڑے ہیں، فا میں نے پس، اخرجا نکال دیا اس نے، اخراجہ جو ہے خا را جیم مادہ ہے اس کا، خراجہ یخرج جو ہم پڑھ چکے ہیں اسی سے ہے، مادہ وہی ہے لیکن پیٹرن یہاں پہ چینج ہے، انشاءاللہ Q3 میں ہم نے یہ پیٹرن پڑھنا ہے۔ اخراجہ اس نے نکال دیا، اس نے نکال دیا، ہما ان دونوں کو، مما اس سے جو، مما اصل میں ہے من ما، من ما اس سے جو، کانا وہ دونوں تھے، فی ہی جس میں، مما اس سے جو، کانا فی وہ دونوں تھے اس میں، جس میں وہ دونوں تھے وہاں سے ان کو نکال دے گا، یعنی کہ وہ جنت سے ان کو نکال دیا۔ کانا سے کانا آئے گا، وہی ڈبل کا سیگا آئے گا، کانا سنگولر کے لیے، کانو جمع کے لیے آتا ہے، درمیان میں آئے گا ڈبل کا سیگا کانا۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، اہبتو، لفظ کیا اصل میں اہبتو ہے، اہبت، اہبتو تم سب اتر جاؤ، یہ فعل امر میں جمع کا صیغہ، اہبتو تم سب اترو، بعضکم تم میں سے بعض، تم میں سے بعض، تم سب اتر جاؤ، یہاں پر یہ بات ختم ہوئی، تم سب اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعضن، اہبتو بعضکم، بعضکم لبعضن تم میں سے بعض، لبعضن بعض کے لیے، عدو دشمن ہے۔ دوبارہ اس کو دیکھیں، اہبتو تم سب اتر جاؤ، بعضکم تم میں سے بعض، لبعضن بعض کے لیے، عدو دشمن ہے، عدو دشمن ہے، اور لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، تمہارے لیے زمین میں، مستقرن ٹھکانہ ہے، مستقرن رہنے کی جگہ، ٹھکانہ، اور متاعن مستقر ٹھکانہ، و متاعن اور سامان زندگی، الہین ایک وقت تک، الہین، الہین جو ہے ایک وقت بتانے کے لیے آتا ہے کہ یہ ایک وقت تک، یہ ایک وقت مقررہ ہے، اس وقت تک تمہارے لباس کیا ہے، ٹھکانہ بھی ہے زمین میں، اور سامان زندگی بھی ہے۔ تو ترجمہ ہم نے دیکھ لیا، اب اس کی شرح دیکھتے ہیں۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، یہ جو پہلا حصہ ہے اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ
آدم علیہ السلام کو شیطان نے پھسلا دیا، اور ظاہر بات ہے پھسلانے کے بعد انہوں نے اس پھل کو کھایا، اور ان کو جنت سے نکال دیا گیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ شیطان جو ہے وہ اپنے فیلڈ کے اندر بڑا ماہر ہے، اور وہ پھسلانے میں، اور اللہ تعالیٰ کے انسان کو اللہ تعالیٰ کے حکموں کے خلاف کرنے کے اندر بڑا بڑا ماہر ہے، اس لیے انہوں نے آدم علیہ السلام کو بھی پھسلا دیا۔ تو یہ بڑا ثبوت ہے کہ شیطان نے آدم کو بھی پھسلایا، تو ظاہر بات ہم اولاد آدم ہے تو ہم بھی پھسل سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے پروٹیکشن مانگنی چاہیے شیطان کے ذریعے سے، کہ اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ پڑھتے رہیں۔ ہم نے پڑھا تھا تعوذ میں کہ اس کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ سکتے ہیں شیطان مردود سے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں شیطان سے، اور ان کی چالوں سے خبردار رہیں، وہ ہمیں آہستہ آہستہ برائی کی طرف لے جاتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام کو پھنسانے میں بھی اس سے کافی وقت لگا ہو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں کو وقت کی کوئی نہیں بتائے گا کتنا وقت لگا، کتنے سال تھے، کتنے مہینے تھے، کیا تھا۔ بہرحال تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ تو شیطان کا جو وسوسے ہیں، شیطان کی جو چال ہے، اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی گناہ کی طرف انسان کو راغب کرتا ہے، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ والا گناہ کرو، تو انسان کہتا ہے کہ نہیں، یہ گناہ تو میں نہیں کر سکتا ہوں، یعنی انسان سوچتا ہے کہ یہ گناہ میں کروں گا تو یہ میری جو ویلیو ہے، یا میری پرسنالٹی کے یہ خلاف ہے، اگر یہ میں گناہ کروں گا تو کیسا لگے گا، لوگ کیا کہیں گے۔ تو وہ کہتا ہے اچھا چلو یہ والا گناہ کر لو، تو وہ کہتا ہے نہیں، یہ بھی جو ہے نا میری پرسنالٹی کے خلاف ہے، تو کہتا ہے اچھا چلو یہ نہیں تو یہ والا کر لو۔ تو وہ آپشن دیتا رہتا ہے نا شیطان، جو ہے یہ شیطان کا حملے کا طریقہ کار ہوتا ہے انسان کے لیے، اور اس کو برگلانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک اور دشمن بھی انسان کا ہے، جو انسان کے اندر ہی ہے، انسان کا جو نفس ہے نا، وہ بھی انسان کا دشمن ہے، وہ بھی انسان کو ابھارتا ہے ایسی چیزوں کی طرف، لیکن اس کا طریقہ واردات تھوڑا سا مختلف ہے، کہ وہ کہتا ہے کہ یہ والا گناہ کرو، تو انسان کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری پرسنالٹی کے خلاف ہے، یہ میں نہیں کرنا چاہتا تھا یہ، لیکن وہ بار بار اسی پر ہی انسان کو جو ہے نا وہ ترغیب دیتا ہے کہ یہی کرو، یہی کرو، یہی کرو، اسی طرف کی طرف جو ہے نا انسان کو ابھارتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو شیطان سے بھی بڑا انسان کا جو دشمن ہے انسان کا نفس ہے، تو اگر نفس پر قابو پا لیے جائے تو بہت سارے گناہوں سے انسان بچ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق۔ تو دوسرا آیت کا حصہ ہے، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے، بدترین دشمن ہے، اور بڑا خطرناک ہے، اور تجربہ کار بھی ہے، جو ہم اس کو جانتے ہیں۔ اس لیے خود کی ذہانت پر، یا اپنے پلان پر، یا پھر اپنی عبادتوں پر بھروسہ نہ کریں۔ اس کا سب سے اہم اور مؤثر حل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کی طلب کی جائے، اس لیے کہ صرف اللہ ہی ہمیں شیطان کے جال سے محفوظ رکھ سکتا ہے، ہمیں نفس و شیطان کے جال سے اللہ ہی محفوظ رکھ سکتا ہے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، ہمیں دنیاوی زندگی ہمیشہ رہنے والی نہیں، اس لیے ہمیں اپنے وقت کو بہتر سے بہتر استعمال کرنے کی پوری کوشش کرنی ہے، کیونکہ یہاں بتا دی گیا ہے وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے، اور تھوڑا سا زمانہ زندگی بھی ہے، لیکن یہ ایک الہین ہے، ایک وقت تک ہے، ایک مقررہ وقت تک ہے، یہ نہیں کہ یہ تا حیات، یہ نہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہے، یہ ایک وقت مقررہ اس وقت تک تمہارے لیے ہے یہاں پر، اس کے بعد جو ہے وہ تمہارا یہ مستقل ٹھکانہ نہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اب دوسرا آیت دیکھتے ہیں آج کے سبق کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم۔ صدق اللہ العظیم۔ فتلقى آدم، فتلقى آدم، فتلقى، یہ دو ٹکڑے ہیں، فا کے معنی پس، پھر تلقا، اس نے سکھا دیے، تلقا یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، ہم آگے جا کے اس فعل کا پیٹرن پڑھ لیں گے۔ فعل ماضی کا پہلا صیغہ تلقا، اس نے سکھا دیے آدم و آدم علیہ السلام کو، سوری، تلقا اس نے سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے سیکھ لیے، میرے ربی، اپنے رب سے، کلمات، کچھ کلمات سیکھ لیے، کلمات کلمات کی جمع آتی ہے، فتاب علیہ، تابا، تابا کا معنی تابا وہ پلٹا، تو اس میں اگر الہ ہو، جیسے تابا الیہ ہے، تو اس کا مطلب ہوگا اس نے توبہ کی، یعنی یہ بندے کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندے نے توبہ کی، تابا الیہ۔ اگر اس میں تابا کے ساتھ عین آ جائے، تابا علی آ جائے، علیہ ہی آ جائے، تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ اس نے توبہ قبول کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے
एतबार से होगा कि अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल कर ली, अल्लाह ने उसकी फताबा, तो तर्जुमा क्या है, बस पलटा अलैहि उस पर, वो पलटा उस पर, यानी उसने उसकी तौबा को कबूल कर लिया। तो इस एतबार से ये ताबा के माना में ये फ़र्क जो है, इसको हमें याद रखने के लिए इला और अला का फ़र्क को याद रखना है। इला का माने है उसकी तरफ और अला माने पर। फताब अलैहि, तो उसने तौबा उसकी कबूल कर ली। इन्नहु हुवा तव्वाबुर, इन्नहु बेशक वो, हुआ वही, अत-तव्वाब है, तौबा को कबूल करने वाला है, और अर्रहीम है, रहम करने वाला है। तव्वाब का माना हम पढ़ चुके हैं, बार-बार तौबा कबूल करने वाला, अत-तव्वाब। तो अल्लाह की रहमत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तौबा कबूल करने के लिए उनको खुद ही कलिमात सिखा दिए, और उन कलिमात को जब आदम अलैहिस्सलाम ने पढ़ा तो अल्लाह ने उनकी तौबा को कबूल भी कर लिया। ये अल्लाह ताला की रहमत है। अब कलिमात सिखाए, इससे पहले आपने पढ़ा कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को अस्मा सिखाए हैं। इससे पिछली कुछ आयतों में हमने पढ़ा। यहाँ बयान किया गया अल्लाह ताला ने आदम को कलिमात सिखाए। तो गोया अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ें सिखाई। क्या हम भी सीखने के लिए तैयार हैं? अल्लाह ताला तो हमें सिखाना चाहता है, लेकिन हम भी सीखने के लिए तैयार हैं। अपने आप को तैयार करें सीखने के लिए, और ये तहैया करें कि हम आइंदा इसी तरह से इन कोर्सेज़ के अंदर सीखते रहेंगे कुरान पाक को बहुत आसान तरीके से जो हमें सिखाया जा रहा है। तो हम इसी अपने इस सिलसिले को इंशाअल्लाह जारी रखेंगे। इस सिलसिले को जारी रखने के दरमियान में शैतान बहुत ज़्यादा वसवसे डालेगा, और बहुत ज़्यादा हमें हमारी जो मसरूफियात हैं, वो बार-बार बीच में लाने की कोशिश करेगा। जो हफ्ते बाद हम आते हैं क्लास में, तो वो भी कहेगा कि आज जो है ना ये फलाँ काम तुमने करना था, तो आज क्लास में ना चले जाओ। तो चलें, अगला कोर्स शुरू हो रहा है, उस कोर्स में चलो आइंदा आगे उससे आगे वाला जो बैच शुरू होगा उसमें शामिल हो जाना, अभी ना शामिल हो जाओ, अभी और हमारी मसरूफियत है। ये इंसान इंसान के जो है ना वो शैतान और नफ्स इंसान को इस चीज़ से हटाते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम इससे जुड़े रहें। यहाँ अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि उसने आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमाई, हमें भी फ़ौरन अल्लाह ताला से माफ़ी की तलब करना चाहिए, ताकि वो हमारी भी तौबा कबूल फरमा ले। हर वक़्त इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि हदीस में आता है कि तूबा लिमन वुजिदा फ़ी सहीफ़तिही इस्तिग़फ़ारन कसीरा। ये खुशखबरी है उस शख़्स के लिए जिसके नामा अमाल में इस्तिग़फ़ार की कसरत पाई जाएगी। इस्तिग़फ़ार करेंगे, तो तौबा करेंगे, तो अल्लाह ताला तौबा, तो सैयद इस्तिग़फ़ार जो है ना वो हमें सीखना चाहिए। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता, ये जो सैयदुल इस्तिग़फ़ार है, किसी के पास होगा तो ग्रुप में शेयर कर देंगे इंशाल्लाह, तो इसको हम याद करेंगे। ठीक है? बहुत से लोग इसको इस्तेमाल भी करते होंगे, पढ़ते भी होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ये इस्तिग़फ़ार पूरे यकीन के साथ दिन में पढ़े, वो रात होने से पहले मर जाए तो वो जन्नती है। अगर कोई पूरे यकीन के साथ रात में पढ़े और सुबह होने से पहले मर जाए तो वो भी जन्नती है। ये बड़ी अहम है, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इसलिए सैयदुल इस्तिग़फ़ार जो है ये अल्फ़ाज़ याद करें। ये पूरा एक बनता है, इसको ग्रुप में इंशाल्लाह शेयर भी कर देंगे, इसको याद कीजिए। तो सच्ची तौबा करनी चाहिए। सच्ची तौबा क्या है? सच्ची तौबा ये है कि बंदा अपने गुनाह का इकरार कर ले, और गुनाह की माफ़ी तलब करे, और दोबारा उस गुनाह को ना करने का वादा करे कि मैं आइंदा इंशाल्लाह ये गुनाह नहीं करूँगा। तो अल्लाह से दुआ ये करनी है कि अल्लाह हमें आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक अता फ़रमा, और आइंदा जब हम नेकी करें तो या अल्लाह हमें इख़लास के साथ नेकी करने की तौफ़ीक अता। हम ये नहीं कि इरादा दिखावा ना कर रहे हों, बल्कि इख़लास से। अत-तव्वाब का माना है फौरी तौबा कबूल करने वाला, बार-बार तौबा कबूल करने वाला। तो ये कसरत है, अल्लाह ताला की जो सिफ़त है वो तव्वाब है। तो आदम अलैहिस्सलाम को नबी होने के बावजूद तौबा करने की ज़रूरत पड़ी, तो हमें भी बार-बार तौबा करते रहना चाहिए। तो उन्होंने तौबा की, हमें भी बार-बार तौबा करनी है। अल्फाज़ से भी, लफ्ज़ों से भी तौबा करें, ज़ुबान से भी करें, और अपने अमाल से भी तौबा करें कि जो गुनाह एक दफ़ा हो गया उसको दोबारा उसको रिपीट हम ना करें। अल्लाह ताला से जो हो चुका उससे माफ़ी माँगे, और आइंदा अल्लाह ताला से तौफ़ीक माँगे कि अल्लाह हमें आइंदा गुनाहों से बचने की तौफ़ीक। तो तर्जुमा जा चुका है, अब इसका इसबाक देखते हैं। शैतान हमारा सबसे बदतरीन दुश्मन है, ख़तरनाक दुश्मन है, और इससे हमने पनाह माँगनी है। और ये ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, शैतान की पैरवी करके इसे बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि कुरान में कह दिया गया कि तुम्हारे लिए ज़मीन में क्या है, मुस्तक़र है, और तुम्हारी ज़िंदगी है एक वक़्त तक। ठीक है? वो वक़्त कितना है, किसका कितना वक़्त है, ये कोई भी नहीं जानता है कि मेरा कितना। तो आइए इन आयत को पढ़ने के बाद हमने दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें हमेशा तेरी पनाह चाहता हूँ, ताकि शैतान मुझे फिसला ना सके। तो अल्लाह ताला से ये प्रोटेक्शन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अल्लाह ताला से ये पनाह माँगते रहें। शैतान बदूर से अल्लाह ताला की पनाह माँगते रहना चाहिए।
تو میں نے زندگی کا پلان کرنا ہے کہ میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہوں گا تاکہ شیطان مجھے پھسلا نہ دے ہر معاملے اور شیطان کی بہت سی شکلیں بھی ہوتی ہیں جو ہمیں آج دنیا میں ہمارے معاشرے میں بھی نظر آتی ہیں. شیطان فزیکلی تو کسی کے سامنے نہیں آتا لیکن یہ ہے کہ اس کے بہت سارے چیلے ہوتے ہیں جو شیطان کا ہی کام سر انجام دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سے بھی محفوظ. اسماء اور افعال دیکھتے ہیں. اسماء میں الشیطان، شیطان سنگولر ہے، اس کا جمع آتا ہے شیاطین. اور عدوٌ کا معنی ہے دشمن، اس کی جمع ہے آداؤن. عدوٌ کی جمع کیا ہے؟ آداؤن، یعنی دشمن. متاعن کا معنی ہے سامان زندگی، سامان. امتیاع اس کی جمع آتی ہے امتیاع، امتیاع. اور کلمات، کلمتن کی جمع ہے. افعال میں ہم دیکھیں گے جو 3 حرفی افعال میں جو صحت مند ہیں اس میں ہے ہاباتا یحبتو. ضربہ یضرب سے آتا ہے ہاباتا یحبتو. ہاباتا یحبتو، اہبت، حابتن، محبوتن، حبوتن. ہاباتا وہ اترا، ہاباتا وہ اترا، یہ صحت مند حرف والا فعل ہے، اس میں کوئی بھی کمزور نہیں ہے. اس کے بعد آتا ہے کمزور افعال میں ہے تابا. تابا یتوبو کالا کی طرح ہم پڑھ چکے ہیں. جیسے کالا کا باب ناصرہ ہے تو اس کا باب بھی ناصرہ ہے. تابا یتوبو، تب، تائبن، ڈیش اور توبہ. کالا کانا تو زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن پاک میں، ہم دیکھ چکے ہیں. الحمدللہ اس کے ساتھ ہمارا آج کا جو سبق ہے اس میں قرآن کا حصہ ہمارا مکمل ہوا. آئیے قرآن سمجھیے آسان طریقے سے. کوس 2 صفحہ نمبر 5 اشارہ ڈی. 5ویں صفحے کا آخری اشارہ ہے جس میں ہم گرامر میں جمع کا اعادہ کریں گے اور ٹوٹی ہوئی جمع پڑھیں گے. ٹوٹی پھوٹی جمع جسے ہم کہتے تھے، جمع مکسر، وہ سیکھیں گے انشاءاللہ. اور ایک اور کنسپٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ سیکھیں گے. جمع مکسر کے حوالے سے ہم نے یہ وہی باتیں جو کے شروع میں ہم نے ذکر کی تھی. اسم فعل حرف کی ڈیفینیشن ہم نے دیکھی تھی، اسم کسے کہتے ہیں اور فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں. پھر جمع کے بارے میں ہم نے جمع کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی تھی کہ جمع 2 طرح کی ہوتی ہے. ایک جمع سالم ہوتی ہے. جمع سالم ہوتی ہے جو واحد کے آخر میں واو نون کا اضافہ کریں یا یا نون کا اضافہ کریں تو وہ جمع بن جاتی ہے. جیسے ہم نے پڑھا تھا مسلمون کی جمع مسلمون، واو نون سے جمع بن گئی. اور اگر مسلمون کے آگے یا نون کا اضافہ کریں تو مسلمین بنتا ہے. تو دونوں طرح جمع بنانے سے جمع سالم بنتی ہے جس میں واو نون کا اضافہ ہو یا نون کا اضافہ ہو. اب ہم نے اس کی مثالیں پڑھی تھی. مسلم سے مسلمونا، مسلمینا، مؤمن کی مؤمنونا، مؤمنینا، صالحون کی صالحون اور صالحین. اب یہاں پر ایک بات قابل ذکر یہ بھی ہے کہ مسلمون جیسے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو میم ہے آخر والا، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے. اگر اس پہ کوئی حرکت نہ ہو تو پھر اس کی جمع دونوں طرح ہم یوز کریں گے، مسلمونا بھی اور مسلمینا بھی. لیکن اگر اس کے آخر میں حرکت آ جائے، ڈبل پیش آ جائے، مسلمون ہو تو پھر اس کی جمع قانون سے بنے گی. اور اگر اس کے آخر میں ڈبل زبر آ جائے یا ڈبل زیر آ جائے تو پھر اس کی جمع یا نون سے بنے گی. یہ ہم نے ایک فارمولہ سے یاد رکھنا ہے. ہم نے نیکسٹ بہت ساری چیزوں میں ہمیں یہ کام آئے گا. تو اگر ہمیں سمپل لکھا ہو، آخر میں کوئی حرکت نہ ہو، نون آخری جو حرف ہے اس پہ ڈبل زیر، ڈبل پیش کچھ بھی نہ ہو، پھر دونوں طرح جمع استعمال ہوگی، دونوں طرح آنسر درست ہوگا. لیکن اگر اس پہ اسپیسیفک کر دیا گیا ہے ڈبل پیش کو، پھر وانون سے ہی آئے گی، پھر یانون سے نہیں آ سکتی. یہ جمع سالم ہے. اس طرح سے جمع کی دوسری قسم ہے ٹوٹی ہوئی جمع، جس کو ہم کہتے تھے ٹوٹی ہوئی جمع. تو جمع مکسر اس کا نام ہے. تو اس کے لیے مثال کے طور پر ہم نے پڑھا تھا عمل. عمل کی جمع ہے اعمال، عمل کی جمع ہے اعمال. اس میں واحد کے آخر میں وانون یا یانون کا اضافہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ جو واحد کے الفاظ ہوتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتے ہیں. یعنی کہ اس کے بیچ میں یا کہ آخر میں یا شروع میں کوئی نہ کوئی اور الفاظ، کوئی نہ کوئی اور حروف اس میں آ جاتے ہیں. جیسے قلب ہے تو اس کی جمع قلوب، اسم کی جمع اسماء ہے. تو یہ ٹوٹی ہوئی جمع کی مثالیں ہیں. آئیے اس کو ہم مزید سیکھتے ہیں. اب اس کی کچھ ساؤنڈز اس کے ہیں، کچھ اس کے اوزان ہیں جو جمع مکسر کے ہیں، وہ ہم نے آج سیکھنے ہیں. کئی ٹائپ کے ہوں گے. اس میں پہلی ٹائپ کے جو اوزان ہے اس میں ہے عمل کی جمع ہے اعمال، عمل کی جمع ہے اعمال، اسی ساؤنڈ پر آئے گا. اور بھی بصر کی جمع ہے ابصار. اعمال کے لیے جو ریفرنس جملہ ہے وہ بھی ہم نے دیکھا، انما الاعمال بالنیات. بصر کی جمع ہے ابصار، بصر آنکھوں کا آ جاتا ہے. وعلی ابصارہم غشاوہ، یہ ہم نے کسی دوسری آیات میں پڑھ لیا. پھر اس کے بعد تیسرا ہے مثل کی جمع ہے امثال.
मसल की जमा है अमसाल, मिसाल को कहते हैं। मसलहुम कमसलिल लज़ी इस्तौक़द नारा, ये आयत हमने भी QC2 के आयत में पढ़ ली है, ये भी रेफरेंस जुमला है अमसाल की जमा। फिर नूर की जमा है अनवार, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम आया, ये भी इसी आयत में हमने पढ़ा। फिर यहाँ उज़्र की जमा है आज़ान, उज़्र की जमा है आज़ान। यजअलूना असाबिअहुम फ़ी आज़ानिहिम, इसको कहते हैं कान को, वो अपने कानों में उंगली डाल लेते हैं, ये भी किसी टू की आयत में हमने पढ़ लिया। तो ये पहली टाइप के जमा मुकस्सर है जिसका साउंड इस तरह से आ रहा है। तो आगे इसी पहली टाइप के कुछ और भी अ, ऐसे हैं अस्मा जिनकी जमा इसी साउंड पर आती है। निद की जमा अंदाज, निद कहते हैं शरीक को, निद किसे कहते हैं, शरीक को। और अंदादा शुरका, अंदाजन का माना क्या है, शुरका। फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, हमने पढ़ा था ना कुरान के जहाँ पर चैलेंज था कि तुम अल्लाह को के अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराओ, फला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, तो ये हमने आयत पढ़ी थी किसी तो के अंदर ही। फिर एक और है नहर, नहर किसे कहते हैं, नहर, नहर को कहा जाता है अनहार, इसकी जमा आती है, नहर की जमा है अनहार। अंदाज अनहार ये की साउंड है। अन्ना लहुम जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार, क्या तर्जुमा इसका होगा, अन्ना बेशक, लहुम उन सब के लिए, जन्नातिन बागात हैं, तजरी बहती हैं, जरा यजरी फिर पढ़ा था ना, जरा यजरी, हदा यहदी की तरह, जरा यजरी तजरी, तजरी अंता वाला नहीं, ये हिया वाला तजरी होगा, ये तजरी, तजरी बहती हैं मिन तहतिहा, उसके नीचे से अल अनहार, नहरें। तो ये रेफरेंस जुमला हमने पढ़ा। फिर ज़ौज की जमा है अज़वाज, ज़ौज की जमा क्या है, अज़वाज। वलहुम फ़ीहा अज़वाज मुतहहरा, उनके लिए उसमें अज़वाज मुतहहरा होंगी, यानी कि पाकीज़ा बीवियाँ। तो जैसे मैंने बात की थी कि ज़ौज आमतौर पर मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है और ज़ौजतुन मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ज़ौज का जो लफ़्ज़ है ये दोनों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। लुब की जमा है अलबाब, लुब कहते हैं अक्लमंद को, अलबाब अक्ल वाले, उलुल अलबाब अक्ल वाले। रब की जमा है अरबाब, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, इसमें इस्तेमाल हुआ है अरबाब। तो फिर कलम की जमा है अकलाम, कलम की जमा क्या है, अकलाम, कलमे। अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अर्रहमानु अल्लमल कुरान, ये इसमें आता है अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने कलम के ज़रिए से सिखाया। पहली टाइप के अंदर कुछ और अस्मा भी हैं। फौज की जमा है अफ़वाज, वरायत अन्नास यदखुलूना फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, इसमें सूरह नस्र में हमने याद पढ़ी थी कि अल्लाह के दीन में दाखिल होते हैं अफ़वाजन, फौज दर फौज, उसमें जमा का लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ अफ़वाज। यौम की जमा अय्याम, दिन को कहते हैं। मालिक यौमिद्दीन, यहाँ पर यौम का लफ़्ज़ सिंगुलर इस्तेमाल हुआ, ये उसकी मिसाल है। फिर मय्यत की जमा अमवात, शय की जमा है अशिया और इस्म की जमा है अस्मा। ये सारी आयत हमने पढ़ भी ली हैं। वो कौन तुम अमवात फ़ाहियाकुम, तुम बेजान थे, तुम्हें फिर उसने ज़िंदा किया। ये सारी की सारी अल्लाह ताला की जो तख्लीक बयान की गई है, इंसान की तख्लीक अल्लाह ने की है, वो बयान की गई है। उसके अंदर ये लफ़्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो ये हम यहाँ पर बेसिकली पार्ट कह रहे हैं कि अस्मा की जो जमा आती हैं, जमा मुकस्सर, टूटी हुई जमा, उसके औज़ान हम देख रहे हैं, उसके साउंड्स हम पढ़ रहे हैं कि उसके साउंड कितने टाइप के हैं। तो ये रेफरेंस जुमले हैं। अब दूसरी टाइप के अल्फाज देखते हैं। अब्द की जमा इबाद, अब्द की जमा क्या है, इबाद। दम, अब कहते हैं बंदे को, दम कहते हैं खून, दम का माना है खून। दिमाउन खून, वयस्फिकु दिमा, फिरिश्तों ने कहा था कि ये खून बहाएगा, इसको आप खलीफा बना रहे हैं, तो इस आयत में हमने पढ़ लिया। फिर तीसरी टाइप के जो अस्मा है, कल्ब के जमा कुलूब, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समइहिम, कुलूब जमा कल्ब को कहते हैं, दिल। सद्र की जमा, सद्र सीना को कहा जाता है, सद्र की जमा सुदूर, अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, लोगों के सीनों में, सूरह नास में हमने पढ़ा। मालिक की जमा है मुलूक, मालिक कैसे कहते हैं, बादशाह को, मालिक को कहते हैं बादशाह को, मुलूक इसकी जमा आती है मालिक नास। चौथी टाइप है इसकी, शहीद की जमा है शुहदा, रहीम की जमा रोहमा, शरीक की जमा शुरका, सफ़ीह की जमा सुफ़हा। सफ़ीह कहते हैं इसको, बेवकूफ़ को कहा जाता है। सुफ़हा उसकी जमा है, जो हमने कुरान पाक में इस्तेमाल भी देखी हमने, क़ालू अनुमिनु कमा आमन सुफ़हा, कहते हैं कि हम ईमान ले आए उस जिस तरह जैसे सुफ़हा यानी बेवकूफ़ लोग ईमान लाए। ये हमने रेफरेंस जुमला पढ़ा है। तो बेसिकली यहाँ पे बताना ये मकसद है कि ये जो
اور ریفرنس جملے ہیں، ہم نے وہاں پر یہ الفاظ جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ ہم نے وہاں پر پڑھے ہیں۔ یہ ریفرنس جملے بیسیکلی یاد کرنے کے لیے ہوتے ہیں کہ ہم نے یہ جو آیت پڑھی ہے اس کے اندر یہ لفظ آیا ہوا ہے اور وہاں پر جمع کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا نا ان کا معنی کیا ہے، نہیں پتا تو انشاءاللہ پورا جملہ ہم کر لیں گے، پورا فریز کر لیں گے، یا تو اس میں پورا اس کا معنی سمجھ آ جائے گا۔ اسی طرح سے پانچویں ٹائپ ہے نفس کی جمع انفس۔ نفس کی جمع انفس بھی استعمال ہوتی ہے اور کئی جگہ پہ آپ نے دیکھا ہوگا نفس کی جمع نفوس بھی آتی ہے، نفوس نون کے پیش کے ساتھ آئے گی۔ وما یخدعون الا انفسهم، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دیتے ہیں۔ چھٹی ٹائپ ہے صاعقہ۔ صاعقہ جو ہے کڑک کو کہتے ہیں، صاعقہ کیسے کہتے ہیں؟ کڑک کو۔ تو اس کی جمع صواعق، یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق، کڑک کے ڈر سے۔ ساتویں ٹائپ ہے نبی۔ نبی کی جمع انبیاء، نبی کی جمع انبیاء بھی آتی ہے، اور یعنی کہ یہ جمع جو ہے نا جمع مکسر ہم پڑھیں ٹوٹی ہوئی جمع، اور نبی کی جمع نبیون بھی آتی ہے، نبی کی جمع نبیون، نبیون بھی ہے اور نبی جین بھی ہے۔ یعنی اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ نبی کی جو جمع ہے وہ جمع سالم بھی آتی ہے، یہ وانون سے ہے، یہ یانون سے ہے، جمع سالم بھی آتی ہے اور جمع مکسر بھی آتی ہے۔ جمع مکسر ہو تو انبیاء، اور جمع سالم ہو تو نبیون اور نبیون نبیین، ٹھیک ہے۔ اوقدا، یہ آٹھویں ٹائپ ہے۔ اوقدا کہتے ہیں گرا کو، اوقادن جمع ہے بغیر تا کے، اوقادن آ جائے گا تو جمع بن جائے گا۔ ومن شر النفاثات فی العقد، ہم نے سورۃ الفلق میں پڑھا تھا، من شر النفاثات فی العقد، گریں۔ سورۃ، سورت کو کہتے ہیں اور جمع ہے سور، سورت کی جمع کیا ہے؟ سور۔ فاتو بسورۃ من مثلی، قرآن کا چیلنج ہم نے پڑھا تھا نا، اس میں آیت فاتو، تم لے آؤ بسورۃ من مثلی، اس جیسی کوئی صورت، اس جیسی کوئی صورت لے آؤ۔ نویں ٹائپ ہے خلیفہ۔ خلیفہ کی جمع ہے خلفاء، خلیفہ کی جمع خلائف بھی آتی ہے اور خلیفہ کی جمع خلفاء بھی آتی ہے۔ خلفاء ہم نے پڑھا ہے، خلفاء راشدین ہم استعمال کرتے ہیں نا، خلفاء، ٹھیک ہے جی۔ تو خلفاء بھی اس کی جمع آتی ہے، یہ بھی جمع مکسر ہی ہے، اور خلائف یہ بھی جمع مکسر ہے، دونوں جمع مکسر کے استعمال ہوتی ہیں، لیکن واحد اس کا کیا ہے؟ خلیفہ، دونوں کا واحد خلیفہ اس، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ 10ویں ٹائپ ہے انسان۔ انسان کی جمع اناسی اور اناس، دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، اناسی بھی آ جائے گا کئی جگہ پر اور اناس بھی آ جائے گا۔ ان الانسان لفی خسر، اب اس میں سورۃ العصر کے اندر یہ انسان کا جو لفظ ہے یہ سنگولر استعمال ہوا ہے، اس جگہ جمع بھی آ جاتے گا۔ اچھا، اس کے بعد اس کی جو 11ویں ٹائپ ہے حجر ہے۔ حجر کی جمع حجارہ، حجر کی جمع کیا ہے؟ حجارہ، پتھر کو کہتے ہیں حجر کی جمع۔ حجر کی جمع ویسے احجار بھی آتی ہے، حجر کی جمع احجار بھی ہے، احجار حجارت دونوں طرح آتی ہے۔ تو یہ 11 ٹائپ ہم نے پڑھ لی ہیں QC2 کے اندر، جو جمع مکسر کے اوزان ہم نے پڑھے ہیں۔ تو یہ اس کو رٹا نہیں ہم نے لگانا، یہ صرف انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہے کہ کس جگہ اگر آ جائیں تو آپ کو پتا ہو کہ یہ جمع ہے، ٹھیک ہے، رٹا نہیں لگانا ہے اس کو۔ اب ہم ایک نیا کنسپٹ پڑھیں گے جو اس کورس کا آخری کنسپٹ ہے، فعل مجہول، پیسو وائز۔ پیسو وائز میں کئی پہلے ہم نے افعال ایسے پڑھ لیے ہیں جو اس کورس میں آئے ہیں، لیکن پیسو وائز جو ہے اس کا ڈیٹیل میں جو ہے نا وہ کسی فور میں ہم اس کو پڑھ لیں گے، لیکن یہاں پہ بھی ہم ذکر کریں، یہاں صرف ماضی اور مضارع کے حساب سے ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے۔ پیسو وائز کہتے ہیں فعل مجہول کو۔ فعل مجہول کا مطلب کیا ہے؟ اب مثال کے طور پر ہمارے سامنے ایک فعل ہے ناصارہ، ہم نے پھر پڑھا نا ناصرہ ینصرو، ناصرہ اس نے مدد کی، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا، تو ناصرہ اس نے مدد کی ہے، تو اس کا پتہ چلتا ہے کہ اس نے، وہ جو رائٹ ہینڈ ہمارے رائٹ سائڈ پہ ایک بندہ ہے اس نے مدد کی ہے، تو مدد کرنے والا معلوم ہے کہ مدد کس نے کی ہے، ہم کہتے ہیں ینصرو وہ مدد کرتا ہے، یعنی وہ جو غائب ہے وہ مدد کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں تنصرو آپ مدد کرتے ہو، آپ مدد کرتے ہو، تو مدد کرنے والا، مدد کرنا ایک فعل ہے نا، تو وہ پیسو جس سے کہتے ہیں کہ جس کے اندر جو
فعل وہ کام جو ہوتا ہے وہ کام کرنے والے کا علم ہو تو اس کو کہتے ہیں وہ معلوم فعل ہوتا ہے، اور جو علم نہ ہو، کام کرنے والے کا پتہ نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں پیسو وائز، اس کو فعل مجہول کہتے ہیں۔ یعنی ایسا فعل جس کے اندر اس فعل کا کرنے والا معلوم ہو تو فعل معلوم ہے، اگر اس کا کرنے والا معلوم نہیں ہے تو وہ فعل مجہول کہلائے گا، اس کو پیسو وائز کہیں گے، فعل مجہول اس کو کہیں گے۔ یہ فرق ہے فعل معلوم کے اندر۔ فعل معلوم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم نام دیتے ہیں فعل معلوم بھی کہتے ہیں اس کو، اور ہم اس کو کہتے ہیں فعل معروف بھی کہتے ہیں۔ معروف کا مطلب یہ معلوم ہی ہوتا ہے، دونوں طرح اس کو کہا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس نے مدد کی، ان سب نے مدد کی، آپ نصرتا آپ نے مدد کی، نصرت تو میں نے مدد کی، نصرت تو ہم سب نے مدد کی، ان تمام میں آپ دیکھ رہے ہیں ماضی اور مضارع میں جو بھی جو ترجمہ ہے اس میں مدد کرنے والا جو ہے وہ معلوم ہے ہر جگہ میں۔ ینصرو وہ مدد کرتا ہے، ینصرون وہ سب مدد کرتے ہیں، تنصرو آپ مدد کرتے ہو، انصرو میں مدد کرتا ہوں، تنصرون آپ سب مدد کرتے ہیں، ننصر ہم سب مدد کرتے ہیں۔ تو یہ وہ فعل ہے جس کا فاعل یا جس کا جو سبجیکٹ ہے وہ معلوم ہے کہ کام کرنے والا کون ہے، ٹھیک ہے۔ اب اسی کو ہم چینج کریں گے، کچھ اس میں لفظی تبدیلیاں کریں گے جس کی وجہ سے معنی بھی بدل جائے گا، اس میں پھر اس کا فاعل یا اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ معلوم نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا نصرہ، نصرہ کا مطلب کیا ہے؟ اس کی مدد کی گئی، نصرہ اس کی مدد کی گئی۔ ترجمہ کیا بن رہا ہے؟ ترجمے پہ غور کریں، اس کی مدد کی گئی۔ اب یہ جو اشارہ تو یہی ہوگا، رائٹ ہینڈ پہ اشارہ ہوگا اور سنگل کا اشارہ ہوگا، تو ترجمہ کہہ رہا اس کی مدد کی گئی، یعنی وہ جو رائٹ ہینڈ پہ ہمارے ایک بندہ ہے غائب ہے، اس کی مدد کی گئی ہے۔ اب مدد کرنے والا کون ہے وہ معلوم نہیں ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ مدد کس نے کی ہے۔ وہ مدد آپ نے کی، میں نے کی، یا فلاں کسی بندے نے کی، زید نے، بکر نے، خالد نے، کس نے کیا وہ ہمیں پتہ نہیں، لیکن مدد اس کی ہوئی ہے، یعنی مدد کرنے کا فعل واقعہ ہوا ہے۔ اب یہ نہیں پتا مدد کی کس نے ہے، تو اس کا نصرہ اس کی مدد کی گئی، اس کی مدد کی گئی، ایک بات۔ دوسرے اس کا جو اشارہ ہم کریں گے، جب ہم پہلے اشارہ کرتے تھے اب تک اشارہ کرتے ہیں سارے افعال کے QC1 میں 2 میں، ہم نے کہا نصارا، نصرو، نصرتا، نصرتم، اشارہ دیکھیں فنگر کا کیسے ہے، سنگل، لیکن اس میں اشارہ ہم ایسے کریں گے، فنگر کو ایسے سیدھا، یہ جو ہے جیسے ہینڈ سیدھا کرتے ہیں ایسے یہ اشارہ کریں گے۔ تو سنگل اشارہ اگر رائٹ ہینڈ پہ ہو تو کیا ہوگا؟ نصیرہ اس کی مدد کی گئی۔ اب ساری فنگر کا اشارہ رائٹ ہینڈ پہ ایسے ہو تو نصرو ان سب کی مدد کی گئی۔ اگر ہم کہتے ہیں آپ کی مدد کی گئی تو کیا ہوگا؟ نصرتا، ایسے فنگر سیدھی ہوگی، سرتا، نصرتم ایسے کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے۔ یہ اشارہ ہو، ایک اشارہ ہم نے سمجھ لیا کہ اشارہ اس کا ایسے سیدھے ہاتھ سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ سنگل اشارہ سامنے کے لیے، جمع کا اشارہ سامنے کے لیے، اس طرح سنگل اشارہ اپنی طرف اور جمع کے لیے، پھر غائب کے لیے بھی ایسے ہی ہے۔ یہی سیم اشارے ہم نے مضارع میں بھی کرنے ہیں۔ مضارع میں بھی یہ ہوگا، یہ اشارہ، یہ مضارع میں آئی لیول پہ ہم کریں گے اشارے، ٹھیک ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی سب کو، اشارے بھی کرنے ہیں، اور دوسرا ہمیں یہ سمجھ آ گیا ہے کہ ہم نے کیسے اب ہم بناتے ہیں، بنانا کیسے ہے۔ ابھی تک تو ہم نے صرف سیکھا یہ ہے کہ اس کے اشارے کیا ہوں گے اور فعل مجہول اور فعل معروف کی ڈیفینیشن۔ جی تجمل بھائی۔ ہاں، میرے سامنے کتاب بھی ہے، اس میں تھوڑا سی شاید لینگویج کا مسئلہ ہے۔ یہ نصرہ اس کی مدد کی گئی، یہ ظاہر بہت ٹھیک لگ رہا ہے، لیکن کتاب میں وہ مدد کیا گیا، اور ینصر اس کی مدد کی جاتی ہے، وہ مدد کیا جاتا ہے کتاب میں۔ تو اس میں مطلب کوئی فرق ہے یا نہیں اس میں ایک کوئی ہی فرق بات نہیں ہے؟ ایک ہی بات ہے۔ ہاں، آپ نے ماضی کا کیا ترجمہ کیا؟ اس کی مدد کی گئی، یہاں لکھا تو وہاں پہ کیا ہے؟ وہ مدد کیا گیا، ایک ہی ترجمہ ہے، وہ اچھا مدد کیا گیا، ٹھیک ہے۔ جی، تو اس کی مدد کی گئی ایک ہی معنی میں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ تو اس کے بعد عبدالرحمان جی صاحب جی افتخار صاحب، جو بک میں جو لکھا ہوا ہے، جیسے ایک دوست ہے انہوں نے بتایا
لیکن کائنڈلی اگر آپ اس طرح سے امپورٹنس دے کر سمجھائیں کہ ایکٹیو وائس میں نصرہ ہے، یعنی کہ تینوں کے اوپر زبر ہے، اور جبکہ پیسو وائس میں لفظ چینج ہو گیا ہے، نصرہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہم اشارے ابھی ہم تو اس بات اپنی میں آئے جگہ نہیں پہ ابھی ہم ہیں اس بات میں نہیں آئے نا. کریکٹ پروناؤنسیشن ہوگی تو تبھی ہوگا. اشارے تو کسی طرف بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اگر پروناؤنسیشن جو ہے وہ نصرہ سے، نصرہ ایکٹیو وائس ہے، اور جب وہ پیسو وائس میں جا رہا ہے تو پھر وہ نصرہ بن رہا ہے یا ینصرو بن رہا ہے. تو جو ایمفیسس ہے وہ اس کی پروناؤنسیشن کے اوپر بھی ڈالیں کائنڈلی. ابھی صاحب ہم نے اس کی پروناؤنسیشن ہم نے کی نہیں ہے، ابھی تو میں اس ٹاپک کی طرف آ رہا ہوں. ابھی تو میں نے صرف بات کی ہے ایکٹیو اور پیسو وائس کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. پھر دوسری ہم نے بات کی اشاروں کی. تیسری بات ہم ابھی کریں گے کہ اس میں ہم نے لفظوں میں تبدیلی کیا کی ہے. ایکٹیو وائس میں کیا حرکات تھیں، کیونکہ اس میں حرکات کی چینجنگ سے پتہ چلے گا نا، حرکات کی چینجنگ وہ بھی ہم نے بات اس پہ کرنی ہے. ابھی ہم نے دو ٹھیک ہے. باتیں کی ہیں. پہلے ہم نے سر سیکھا کہ ڈیفینیشن کیا ہے، کہ ایکٹیو وائس کسے کہتے ہیں اور پیسو وائس کسے کہتے ہیں. اسی کو اردو میں جب ہم یوز کرتے ہیں فعل معروف یا فعل مجہول کہتے ہیں اس کو، اور فعل مجہول کہتے ہیں جس کا فاعل یا سبجیکٹ معلوم نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ تو ڈیفینیشن. پھر ہم نے اشارے سیکھے کہ اشارے کیا ہوتے ہیں. اشارہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہم اشارہ پیسو وائس کا ہم نے ایسے ہاتھ کو اس طرح سیدھے کر کے کرنا ہے، سنگل ڈبل. اب ہم بات کرتے ہیں ماضی کی. ماضی کو جب ہم نے سیکھا تھا، ناصرہ ہم نے سیکھا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے سامنے لکھا ہوا ہے ناصرہ. اب ہم نے پہلے ماضی کو سیکھ رہے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی، یہ ہمارے سامنے ہے ناصرہ. حرکات پہ غور کرنا ہے، ناصرہ فعل. اور دوسری طرف ہمارے پاس جو پیسو وائس ہے وہ لکھا ہے وہ نصیرہ. نصیرہ کیسے کرنا ہے، یعنی اس میں ہم نے دو تبدیلیاں کرنی ہیں. ایک ہم نے یہ جو نون ہے نا، یہ اصل میں یہ کیا فا کلمہ ہے. یہ جو سواد ہے یہ عین کلمہ ہے، اور را جو ہے یہ لام کلمہ ہے. فا عین لام ہم نے بات کی تھی کہ یہ فا عین لام بیسک مادہ کے حروف ہیں. تو ہم جب بھی مادہ دیکھیں گے، اب کسی زبان میں دیکھا ہم نے، 2 میں ہم نے دیکھا، آگے 3 4 جتنے بھی ٹیبل ہم دیکھیں گے گرامر کے اندر، خواہ وہ 3 حرفی ہیں یا 3 حرفی سے زیادہ آگے آئیں گے انشاءاللہ، تو ان سب کے اندر مادہ کے حروف 3 ہی ہوں گے. مادہ کے حرف کتنے ہوں گے؟ 3 ہی ہوں گے، اور جو کہ فا عین لام کے مقابلے میں آئیں گے وہ مادہ کے حرف کہلائیں گے. اب یہاں پر بھی مادہ کے حروف میں یہ 3 ہے، نون صاد اور را. نون صاد اور را. تو پہلے کو ہم کیا کہتے ہیں، وہ فا کلمہ ہے. دوسروں کو کہتے ہیں عین کلمہ. تیسروں کو کہتے ہیں لام کلمہ. اس کو میں یہ کہتا ہوں کہ اب جیسے فا کلمہ ہے، نون جو یہاں پر آیا ہے ناصرہ میں، فا کلمے کو ہم نے پیش دینا ہے. جیسے یہاں پیش دے دیا گیا، فا کلمے کو زبر کو پیش سے بدلنا. اب اس میں زبر ہو، زیر ہو، جو بھی اس کو پیش سے بدلنا ہوگا. پیش سے بدلیں گے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو تھا نا عین کلمہ، ہمارے پاس یہ جو عین کلمہ ہے اس میں زیر دینا ہے، عین کلمے میں زیر لگانا ہے. تو یہ بنے گا فعل مجہول. کیا بنے گا؟ فعل مجہول بن جائے گا، پیسو وائس بنے گا. دو تبدیلیاں کی ہیں، ایک فا کلمے میں اور ایک عین کلمے میں. ماضی کی بات کریں، ماضی میں، مضارع میں چینجنگ تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے. فا کلمے میں اور عین کلمے میں تبدیلی یہ کی ہے کہ فا کلمے کی زبر کو پیش سے بدلا اور عین کلمے کی زبر کو زیر سے بدلا. ٹھیک ہے، یہ دو تبدیلیاں ہوئی ہیں. یہ لفظوں میں تبدیلی ہے. ابھی ہم معنی کی تبدیلی کی طرف نہیں گئے. لفظوں میں تبدیلی کیا ہے؟ ناصرہ سے نصیرہ، نصیرہ، ناصارہ، نصیرہ، ناصارہ، نصیرہ، ناصارہ، نصیرہ. اسی طرح سے ہم نے ایک فعل پڑھا تھا، ہم یہ جو ٹیپیکل یہاں لکھے ہوئے ہیں نا، اس سے ہٹ کر بھی ہم پریکٹس کریں گے. اب مثال کے طور پہ لکھا ہے فاتحہ، یہ ہم نے فعل پڑھ لیا تھا. تو فاتحہ میں بھی اس طرح سے 3 زبریں ہیں، تینوں کے اوپر زبر ہے. تو فاتحہ سے اگر ہم نے بنانا ہو تو تجمل صاحب آپ بتائیں گے کہ کیسے بنے گا، اس کو کیسے پروناؤنس کریں گے. یہ میں نے لکھ دیا ہے آگے، آپ بتائیں کہ حرکت میں فا کے اوپر کیا لگاؤں، تا کے اوپر کیا لگاؤں اور ہا پہ کیا لگاؤں. یہ تجمل صاحب آپ بتا سکتے ہیں؟ جی بردر اویس آپ بتائیں. آپ جو سر یہ آئے گا فتح سے بنے گا فتحہ. میں فا پر میں کیا لگاؤں؟ فا پر پیش لگے گا سر.
فا پر پیش لگا دیا. اب تا پر کیا لگاؤں؟ تا زیر تا پر زیر لگا دیا. ہا پر کیا لگاؤں؟ زبر ہا پر زبر لگا دیا. تو کیا بن جائے گا؟ فاتحہ سے فوتیہا. فاتحہ کا ترجمہ کیا تھا؟ اس نے کھولا. تو فوتیہا کا کیا ترجمہ بن جائے گا ویسے؟ وہ کھولا گیا. وہ کھولا گیا. اب ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں اسی کے لیے. اب یہ فوتیہا لکھا ہوا تھا نا, میں آگے لکھتا ہوں فوتیہا الباب. کیا ترجمہ ہوگا اس کا؟ دروازہ کھولا گیا. دروازہ کھولا گیا. کیا پتہ ہے کہ کس نے کھولا؟ نہیں سر, نہیں پتا. یہ نہیں پتا کہ کس نے کھولا ہے. تو یہ کھولنے کا جو عمل ہوا ہے, کام ہوا ہے, اس پہ عمل کرنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں ہے. کام تو ہو چکا ہے, دروازہ تو کھولا جا چکا, لیکن کھولا کس نے یہ علم نہیں ہے. تو یہ بات سمجھ آ گئی ماضی کی حد تک؟ ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد جیسے ناصرہ سے نصیرہ بنا, فاتحہ سے فتحہ بنا. اور اگر ہم زارابا لے لیں تو زارابا سے کیا بنے گا؟ ضریبہ. زارابا سے زوریبا بنے گا. آگے اس کی پریکٹس آ بھی جائے گی. ٹھیک ہے, بنے گا زوریبا بن جائے گا. زارابا سے زوریبا. اچھا, یہ ماضی کی حد تک ہم نے یہ بات کلیئر کر لیا ہے کہ ماضی کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آگے چلتے ہیں. ماضی کے اندر چیننگ کیا ہوئی ہے؟ 2 چیننگ کرنی ہے. ایک ماضی کا پہلا جو ہے فا کلمہ جو ہے, اور ایک عین کلمہ. جو پہلا حرف ہے اور دوسرا حرف ہے, اس میں حرکت چینج کرنی ہے. پہلے حرف کی حرکت کو پیش سے بدلنا ہے اور دوسری حرف کی حرکت کو زیر سے بدلنا ہے. ٹھیک ہے, یہ چینج. ناصرہ سے نصیرہ, فاتحہ سے فتیہا, ضربہ سے ضریبہ. اب نصرہ کے سٹائل پر آنے والے کچھ افعال اگر ہم ڈسکس کر لیں یہاں پر ہی, تو آپ بتائیں کہ نصرہ کی طرح ہم نے پڑھا تھا, اگر ہم نے پڑھا تھا داخلہ, تو کیا ہوگا؟ دخیلہ. دخیلہ. داخلہ سے دخیلہ بن جائے گا. اور فاتحہ کی طرح ہم نے پڑھا تھا جعلہ, تو جعلہ کا ماشاء اللہ, جعلہ سے کیا بنے گا؟ جعلہ سے بن جائے گا جعیلہ. ٹھیک ہے, جیم کی جعیلہ. ٹھیک ہے, اور داخلہ سے دخیلہ بن گیا, جعلہ سے جعیلہ بن گیا. اس طرح سے ماضی کے اندر ہم دیکھیں اگر ضربہ سے, تو ضربہ سے کون سا پڑھا تھا؟ ظالمہ. ظالمہ سے کیا آئے گا؟ ظلمہ. ٹھیک ہے, جو فا کلمہ تھا اس پہ پیش لگایا, اور عین کلمہ جو سیکنڈ لاسٹ جس کو کہتے ہیں, عین کلمہ بھی کہتے ہیں, اس کے نیچے زیر لگا دیا, تو کیا بنے گا؟ ظلمہ. ظلمہ کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ظلمہ کا اس پر ظلم کیا گیا. اس پر ظلم کیا گیا ترجمہ کر سکتے ہیں, اور وہ ظلم کیا گیا یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے. دونوں ترجمے درست ہیں, سیم ہی معنی دونوں کا. وہ ظلمہ, وہ ظلم کیا گیا, یعنی اس پر ظلم ہوا ہے. کرنے والا کون ہے یہ معلوم نہیں, یہ پتہ نہیں. اس کو کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں اس کو, اس کنسپٹ کو کیا کہتے ہیں؟ فعل مجہول بھی کہتے ہیں, اس کو پیسو وائز بھی کہتے ہیں. تو ماضی کے جو افعال ہیں, ماضی کے سارے سمجھ آ گئے. اس طرح سے آپ جیسے ناصرہ پڑھا, پھر نصیرہ, تو نصیرو آ جائے گا, جمع کا صیغہ نصیرو. ٹھیک ہے, جمع کا اشارہ نصیرو, ان سب کی مدد کی گئی. نصرتا, نصرتا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ آپ مدد کیے گئے. آپ کی مدد کی گئی. ٹھیک ہے, چلیں ماضی کلیئر ہوگا سب کو؟ ماضی میں کوئی مشکل نہیں. چلیں اب آپ سیکھتے ہیں مضارع. چلیں آپ سیکھتے ہیں مضارع. مضارع میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہے ینصرو. مضارع کیا تھا ہمارے پاس؟ مضارع ینصرو ہے. تو ینصرو سے ہم نے چیننگ کیسے کرنی ہے یہ دیکھیں, غور کریں ذرا. یہ ہے ینصرو. مضارع میں ینصرو ہے, تو ینصرو کو ہم کس طرح سے کلیئر کریں گے؟ یا کے اوپر زبر ہے, یا پر زبر, نون اور را. اب اس میں یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ جو یا ہے نا پہلے والا, یہ یا
تو فاعل نام میں سے نہیں آتا، چونکہ یہ جو یا ہے یہ تو مضارع کی علامت ہے. یہاں پر یہ غور کیجیے گا، یہ تھوڑا سا فرق ہے ماضی اور مضارع میں. ماضی میں ہم نے کہا تھا کہ فا کلمے میں اور عین کلمے میں چینجنگ کرنی ہے حرکت کی. فا کلمے میں زبر کو پیش سے بدلنا ہے اور عین کلمے میں زبر کو زیر سے بدلنا. نوسیرہ بن گیا. ایک مضارع میں فاعل کلمے کے حوالے سے بات نہیں، چونکہ یہاں پر چینجنگ جو نا وہ مضارع کی علامت میں بھی آئے گی. پہلا جو ہے ینصرو سے بنے گا یون سارو، یعنی کہ جو یا ہے مضارع کی علامت اس میں اس کو زبر کو پیش سے بدلیں گے اور نون سیم ہی رہے گا، ساکن ہی رہے گا. یون سارو. اب یہ جو پیش تھا نا، اس پیش کو زبر سے بدلنا ہے. آخر میں را کے اوپر پیش ہی ہے، وہ اسی طرح برقرار رہے گی. تو یہاں پر چینجنگ کی ہے کس میں؟ اس کے اندر یہ دو جو حروف ہے نا، سوری یہ پہلا مضارع کی علامت اور عین کلمہ. مضارع کی علامت اور عین کلمے میں چینجنگ کی گئی ہے. اس میں ین سرو سے یون سارو، ین سرو سے یون سارو. یون سارو کا اشارہ ہوگا یون سارو، یون سارو. اب دیکھیں یہ جو یا تھا اس کو پیش سے بدلا اور یہ جو سواد پر پیش ہے اس کو زبر سے بدلا. تو یہ کیا ہو گیا؟ یعنی کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سواد کا پیش شروع میں یا پر چلا گیا اور یا کا پیش زبر جو ہے وہ سواد پر آ گیا. اس کو ایسے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اپنی سمجھ کے اعتبار سے اپنے انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ین سرو سے بنا یون سارو. یون سارو وہ مدد کیا جاتا ہے، مدد کیا جاتا ہے یا اس کی مدد کی جاتی ہے، دونوں طرح ترجمہ درست ہوگا. یون سارو وہ مدد کیا جاتا ہے یا اس کی مدد کی جاتی ہے. یون سارو اس کے بعد یون سارون آئے گا. اب نیکسٹ سلائڈ میں ہم دیکھ سکتے ہیں یون سارو. اور فاتحہ سے اگر ہم کریں تو فاتحہ سے یفتح ہوتا، تو یفتح کے بعد اب کیا آئے گا آپ بتائیں. یہاں پر میں کسی کا نام لیتا ہوں، وہ بتا دیں گے کہ جیسے ہم نے ینصر سیکھا ہے تو اس سے کیسے آئے گا، مضارع کیسے آئے گا فاتحہ سے مضارع کو بنانا چاہیں تو. جی برادر تجمل آپ بتائیں. جمل صاحب آپ بتائیں کہ فاتحہ آپ نے پڑھا ہے. ہاں یہ میرا مائک میوٹ تھا. یہ فوتاہو آئے گا. نہیں، مضارع ہم نے سیکھ رہے ہیں تو مضارع میں ہم نے ناصرہ سے سیکھا یون سارو. ہاں سوری، وہ پھر آئے گا فتح سے آپ کہہ رہے ہیں نا، پھر جی یفتاہو آئے گا. یفتاہو. یفتاہو یفتاہو سے کیا آئے گا؟ یفتاہو. یفتاہو. ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی. ایسے ہی ہم باقی افعال میں بھی ایسے ہی پریکٹس کر سکتے ہیں. جیسے اب داخلہ یدخلو تھا، یدخلو سے ینصرو کی طرح یدخلو آ جائے گا، یون سارو کی طرح. جعل یجعلو فتح سے ہے تو یجعلو سے یہ ہے یجعلو ہے، یجعلو. ٹھیک ہے، یجعلو. تو کیا آ جائے گا؟ یجعلو. یہاں پر مضارع کے اندر فاتحہ، یہ جو فاتحہ سے مضارع اس کے اندر خود سے ہی زبر ہے پہلے سے ہی، تو یہاں پر چینج کرنے کی ضرورت نہیں آئے گی. ٹھیک ہے. یجعلو کیا بن جائے گا؟ یجعلو بن جائے گا یفتحو کی طرح. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے دونوں کے اندر. تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کچھ اور افعال بھی جو آئیں گے نصارہ اور فتح کی طرح. ٹھیک ہے، اب ایک دفعہ پریکٹس کریں. ناصرہ سے نصیرہ اس کی مدد کی گئی، نصیرو ان سب کی مدد کی گئی، نصرتا آپ کی مدد کی گئی، نصرتو میری مدد کی گئی، نصرتم آپ سب کی مدد کی گئی، نصرنا ہماری مدد کی گئی، ہماری مدد کی گئی. پھر مضارع کیا تھا؟ یون سارو اس کی مدد کی جاتی ہے یا مدد کی جائے گی، یون سارونا ان سب کی مدد کی جاتی ہے یا مدد کی جائے گی، تون سارو آپ کی مدد کی جاتی ہے، ان سارو میری مدد کی جاتی ہے، تن سارونا آپ سب کی مدد کی جاتی ہے، نن سارو ہماری مدد کی جاتی ہے. اور پھر ہم نے مونس میں اگر سیکھیں تو نصیرہ تھا تو نصیرت آ جائے گا، صرف تا ساکن کا اضافہ ہوگا، نصیرت اس عورت کی مدد کی گئی، اس عورت کی مدد کی گئی.
یعنی ہوا نصرہ ہم نے پڑھ سکتے ہیں ہوا نصرہ اس کی مدد کی گئی اور ہیا نصرت اس عورت کی مدد کی گئی، بائیں ہاتھ سے اشارہ ہوگا۔ پھر ہم کریں گے تنصرو آپ کی مدد کی جاتی ہے، یعنی اگر ہم اس کو مضارع سے سیکھنا چاہیں تو ہوا ینصرو اس کی مدد کی جاتی ہے اس مرد کی، اور ہیا تنصرو اس عورت کی مدد کی جاتی ہے یا کی جائے گی۔ یہ تھے ماضی اور مضارع ہم نے ناصرہ سے سیکھ لیا۔ اس طرح سے ہم نے اور بھی کچھ افعال ہیں۔ سآلہ فعل ہم نے پڑھا، قرأ سآلہ امرا ہم نے پڑھے تھے نا حمزہ والے افعال، اس میں ہے سآلہ، یہ فاتحہ کی طرح ہے نا، سآلہ سآلہ یسالو، تو سآلہ سے کیا بنے گا سئیلہ، سآلہ سے کیا بنا سئیلہ، فاتحہ سے فوتیحہ جیسے بنا تھا، یہ باب فاتحہ ہے تو فاتحہ سے فوتیحہ بنا تھا، سآلہ سے سئیلہ بن جائے گا۔ یہ ہمیں یہ فعل یہ پیسیوائز ہے اور یہ ایکٹیوائز۔ تو رازقو رازق کا فعل تھا نا، رازقہ رازقو جمع کا صیغہ تھا، تو رازقو سے کیسے کریں گے، وہی را زا اور کاف مادہ ہے تو اس کے اندر فا کلمے کے کو پے سے بدلا اور عین کلمے کے اوپر یہ جو زا عین کلمہ ہے اس کے زیر سے بدلا، ٹھیک ہے۔ تو رزقو بن گیا، وہ سب رزق دیے گئے، وہ سب رزق دیے گئے یا ان سب کو رزق دیا گیا، یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ ضربت ضربت یہ ہے، ضربت سے ضربت ہے، وہ اس عورت نے مارا، ضربہ ہوا ضربہ ہیا ضربت ہے، تو اس کو اگر ہم پیسیو بنائیں تو کیا ضربہ سے کریں گے ضربہ، ٹھیک ہے نا، یہی دو چینجنگ ہے، اسی میں حرکت چینج ہو جائے گی، پہلے پیش اور پھر زیر آ جائے گی، ضربہ سے ضربہ ضربت، ٹھیک ہے۔ رزقنا رزقنا رزق کا فعل سے آتا ہے، رزقا رزقو رزقتا رزقتم رزقنا ہم سب نے رزق لیا، تو رزقنا سے رزقنا انہی دو حروف کو جو فا اور عین کلمہ اسی کو ہی چینج کریں گے، حرکت کو پیش اور زیر سے بدل دیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ اس طرح کالا سے کیلا بنا، اب کالا فعل ہم جانتے ہیں اس نے کہا، کالا اس نے کہا، اس سے کیلا بن گیا، یہ تھوڑا سا چین ہمیں نظر آ رہا ہے، تو چیننگ بھی اس وجہ سے بیسیکلی کہ اس کے اندر کمزور حرف ہے اور کمزور حرف کی وجہ سے اس میں یہ تھوڑی سی چیننگ نظر آ رہی ہے، بیسیکلی ہے یہ بھی اسی طرح سے ہے۔ یہ اصل میں دیکھیں آپ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو یہ ہے کاوالا تھا نا، کالا سے میں کاوالا تھا، تو اس سے بنا تھا فعل مجہول، اس سے بنا ہے قوبیلا، کیا بنا ہے قوبیلا، کیا بنا تھا قوبیلا، نصرہ نصیرہ، تو ہے تو سیم ہی ہے لیکن اس میں کچھ چینجنگ کسی وجہ سے اس میں آئی ہے کہ اس وجہ سے یہ جو ہے نا واو یا سے بدل گیا ہے، واو یا سے بدل گیا، ٹھیک۔ بہرحال آگے ہم مضارع سیکھتے ہیں، مضارع کے اندر کچھ افعال ہم نے آلریڈی پڑھ لیے تھے، انہی کو فعل مجہول بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ تو ہاتھ کو گھمائیں گے ہم، آواز بھی چینج ہو جائے گی۔ یاخذو اخذا یاخذو اخذا اس نے پکڑا، یاخذو وہ پکڑتا ہے، یاخذو وہ پکڑتا ہے، اسی سے فعل مجہول بنے گا یؤخذو، کیا بن جائے گا یؤخذو۔ کیا چینجنگ ہوئی یہاں پر بھی مضارع کے اندر، آپ نے کہا تھا کہ پھر مضارع کی علامت میں چینجنگ ہوگی اور یہ جو ہوگا عین کلمہ اس میں چینجنگ ہوگی، ٹھیک ہے۔ یؤخذ یاخذ سے یؤخذ بن جائے گا، اور حمزہ کی چیننگ تو آپ کو سمجھ آ ہی رہی ہے کہ حمزہ کی جو چیننگ ہے وہ واو سے کس طرح سے ہوئی ہوئی ہے، یہ بھی حمزہ کی شکل ہے نا، یہ بھی حمزہ ہے یہ بھی حمزہ ہے، دونوں حمزہ ہے، تو یہ چینج کیسے ہوئے ہیں، یہ پچھلی حرکت کی وجہ سے۔ یذکر ذکرہ یذکر تھا تو یذکر بن جائے گا یذکر، سألہ یسألو تسألو انت تسألو، تو تسألو تسألو، یعنی کہ تفتحو ہے نا، تفتحو یہ فتح باب ہے، تفتحو سے تفتحو ہے تسألو کی طرح، ٹھیک ہے۔ اس میں بھی دونوں چیننگ ہے، یہ مضارع کے اندر چیننگ ہے، مضارع کی علامت میں ہوگی، یہ مضارع کی علامت میں چیننگ ہمیں نظر آ رہی ہے، اس میں شروع میں زبر ہے سب میں، یہاں پر سب میں زبر ہے شروع میں اور یہاں پر پیش آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تسألون کی جمع کسی کا تسألون سے تسألون، اور رجع پھر بعد رجع یرجع ضربا یضرب سے، یرجع یرجعون ترجع ترجعون، یہ سے ترجعون اس میں ہے ترجعون ترجعون، تنصرون تفتحون اس کے ساؤنڈ پر آئے گا، دو چیننگ ہے،
مضارع کے اندر مضارع کی علامت میں تبدیلی ہوگی، اس کو پیش دیں گے، اور جو آئین کلمہ ہے مادے میں اس کے اندر ہوگی، ٹھیک ہے۔ مادہ چونکہ را جیم اور آئین ہے تو جیم جو آئین کلمہ بن رہا ہے تو اس کے اندر حرکت چینج ہوگی، اس میں زبر آ جائے گی۔ اسی طرح سے تأمرونا، انتم تأمرونا ہے، تأمرونا سے تؤمرونا آ جائے گا، تؤمرونا مضارع کی علامت میں پیش آ جائے گا۔ الحمدللہ یہ ہمارے پاس جو پیسو وائز کا کنسپٹ تھا، اس کو ہم نے بیسک چیزیں اس میں سیکھ لی ہیں، کچھ اس کی ڈیٹیل جو ہے نا وہ کسی کور میں بھی چلا آ جائے۔ تو یہ والا ٹوٹی ہوئی جمع کے جو اوزان ہے، ہم نے اس کی واحد اور جمع کسی جگہ پر ورک بک میں آپ دیکھیں گے کسی اسم کا واحد لکھا اس کی جمع لکھنا ہے، کسی کا جمع ہے اس کا واحد لکھنا ہوگا، یا آپ نے پریکٹس آلریڈی کر لی ہے، کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، وہاں سے دیکھ کر آپ اس کی پریکٹس۔ تو نیکسٹ میں یہ ہے فعل مجہور کا کنسپٹ ابھی ہم نے سیکھا ہے، اس کا فعل ماضی بھی سیکھا، فعل مضارع بھی سیکھا، فعل ماضی بھی اور فعل مضارع بھی۔ عام طور پر فعل ماضی اور مضارع میں ہی استعمال ہوتا ہے، اس لیے فعل ماضی اور مضارع ہی سیکھا ہے۔ تو اس میں فعل دیا گیا خالقہ، خالقہ فعل ہم پڑھ چکے ہیں، خالقہ یا خلقو، خالقہ یا خلقو ہے، تو اسی سے بنے گا خالقہ سے خلقہ، خالقہ سے فعل اس کا ہم معلوم پڑھ چکے ہیں، خالقہ نصرہ کی طرح ہے، تو اس سے خلقہ نصرہ بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ یخلقو، یخلقو فعل ہم نے اس کا پڑھا تھا، یخلقو، ٹھیک ہے، نصر یا نصر کی طرح ہے، تو یخلقو اس کا آ جائے گا، مضارع کی علامت میں چینج آ گئی، اور یہ جو ہے آئین کلمہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ پورا ٹیبل ہم نے خلقہ، خلقو، خلقتا، خلقتو، یہ سارا ماضی کا بنانا ہے اس کا، پھر مجہول، اور پھر مضارع مجہول اس کا اسی فعل سے بنانا۔ باقی ایک ہم ان کے علاوہ اور جو افعال ہم اب تک پڑھ چکے ہیں، خاص کر جو کسی ون کے افعال ہم نے پڑھے ہیں، وہ تو ایزی اس لیے ہے کہ اس کے اندر کوئی کمزور حرف نہیں آتا، تو وہ صحت مند افعال ہیں، ان سے تو ہم پریکٹس کر سکتے ہیں۔ جو بھی ہم نے صحت مند افعال پڑھ لی ہیں، فاتحہ، نصرہ، ضربہ، سمع سے ہم نے پڑھ لی ہیں، ان سے ہم نے پریکٹس کرنی ہے، اپنے نوٹ پیڈ پہ ہم پریکٹس کریں۔ تو ورک بک میں تو کچھ دیے گئے ہیں، لیکن اب نوٹ پیڈ پہ آپ لازمی پریکٹس کریں، تاکہ یہ جو کنسپٹ ہے ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آئے، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ یہ ہمارا آج کا جو سبق تھا، اس کے اندر ہم نے 5D آخری لیسن ہم نے پڑھ لیا۔ تو اب ہم نے بڑی خوشی کی ہماری بات ہے کہ ہم نے 20 گھنٹوں کے اندر یہ کورس مکمل کیا اپنا۔ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اسی ترتیب کو ہم جاری رکھیں، اور اگلا بھی جو کورس ہے 20 گھنٹوں کا، وہ بھی انشاءاللہ ہم کرتے رہیں، کیونکہ نیکسٹ والے جو 5 ہم نے پڑھنے ہیں، یہ جو اسواق پڑھنے ہیں، 5 صفحات پڑھنے ہیں، اس کو ہم دیکھیں اگر، تو اس میں بھی ہمیں کتنے نئے الفاظ رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس تناسب سے الفاظ الحمدللہ ہمارے پاس کم ہو جائیں گے، جو ہم سیکھ چکے ہوں گے زیادہ ہوں گے، سیکھنے والے الفاظ زیادہ ہوں گے جو سیکھ چکے ہوں گے، اور نئے الفاظ بہت کم رہ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس دلچسپ اور بابرکت سفر کو ہم نے روکنا نہیں ہے، اور اس کو یاد رکھیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ سیکھنا بھی ہے ہم نے، اور آگے سکھانا بھی ہے۔ تو سیکھنے کے بعد جب سکھانے کا عمل ہے، تو اس کے لیے ہم نے ٹیچر ٹرینر ورکشاپ کرنی ہے، جس میں ہم ٹیچر بنیں گے، تاکہ ہم آگے بھی دوسروں کو سکھا سکیں اسی طرز پر جس طرح پر ہم نے سیکھا ہے، اس کو آگے سکھانے کے لیے ایک ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کے لیے بھی ہم سب نے تیار رہنا ہے کہ جب بھی ٹریننگ آئے اور اناؤنسمنٹ ہو جائے ہمارے سامنے، تو ہم اس کورس کو جوائن کریں۔ ٹریننگ کو 2 یا 3 دن کی ہوتی ہے، اس کو جوائن کریں گے تو ٹیچر بننے کی پریکٹس ہو جائے گی ہماری، انشاءاللہ ہم آگے اس طرح سے ہم پڑھا سکیں گے۔ تو یہ 7 ہوم ورک ہمیں سامنے یاد رکھنے ہیں۔ آخر میں دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔